गुजारिश करूंगा अपने तमाम शुरा से कि वो जब आपको मौका दिया जाएगा बात करने का तो काइंडली यू कैन टेक 5 मिनट्स द मोस्ट 5 to 6 मिनट्स। तो फिर आप कोशिश करें कि दोबारा वेट करें, फिर आपकी तरफ दोबारा सवाल लेके भी हम आएंगे, ठीक है जी जी ओके ओके देन वी स्टार्ट नाउ। ओके जी स्टार्ट। जी तमाम नाजरीन को क्रिश्चियन नेटवर्क न्यू कासल की जानब से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि गालबन ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। जैसा कि 8 मार्च को औरत मार्च या ख़वातीन आज़ादी मार्च डे है, तो जरूरी है कि हम भी अपनी बहनों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इसको आगे बढ़ाएं। जहां ये टॉपिक आज का हमारा टॉपिक था औरत मार्च हाँ या ना। इसका मतलब ये नहीं, हरगिज नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि मार्च हो या ना हो। इससे कतन मतलब ये नहीं है। ये एक था कि हाँ या ना से मुराद है जिस तरह से कि ख़वातीन ने 2019 में कुछ स्लोगन जो है इस्तेमाल किए जिससे काफी सारी जो है हलकों में, सोशल हलकों में, मजहबी हलकों में एक हलचल सी मच गई। जिस तरह मिसाल के तौर पर मेरा जिस्म मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इससे उसके पीछे एक बहुत सारे मानी पिन्हा थे जो वाजिया ना हो सके, जिसकी वजह से इख्तलाफात और ऐसे इख्तलाफात आए। इसी तरह हाँ का या ना का मतलब यही है कि हमें अपनी ख़वातीन को जायज हकूक, उसके राइट्स हमें इस सोसाइटी में देने हैं या नहीं देने। क्योंकि कहा यह जाता है, बोनापार्ट कहते हैं कि अगर आप मुझे पढ़ी लिखी माँ दो तो मैं आपको जो है एक पढ़ा लिखा माशरा, एक मौजब माशरा देंगे। इसी तरह और बहुत सारी बातें हैं जो हम करते जाएंगे। मसलन सबसे पहले जो अगर हम राइट्स पे खड़े होते हैं या ख़वातीन खड़ी होती हैं, उससे पहले इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आप हमारे घर का एक माहौल है वो हम किस तरह से बच्चों को ट्रांसफर करते हैं। बच्चियां बहुत सारी वो इत्तेसाल का शिकार हैं, जैसे जिनसी, जिस्मानी, नफ्सियाती, माशी इत्तेसाल का शिकार हैं। तो हमने उनके लिए आवाज़ बनना है ताकि हमारे जो मुल्की लाज हैं उनमें आए, मर्द की सोच में तब्दीली आए। जब तक मर्द में उसकी सोच में तब्दीली नहीं आएगी, जब तक वो ख़वातीन को अहमियत नहीं देगा, चाहे वो माशरे में जो है एक किरदार है, बेटी का, माँ भी है, बीवी भी है, बहू भी है, जब तक उसको हम एक जायज मकाम नहीं देते तब तक हमारा माशरा वो मौसब नहीं बन सकेगा। इसी तरह बहुत सारी ऐसी हैं कि हम ख़वातीन को वो इज्जत देते नहीं बल्कि उसकी तजलील कर रहे हैं। आज जो माशरे में हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक इस तरह के वाक़या सामने आ रहे हैं कि बच्ची जो है अभी जिसको हम कली कहते हैं उसको मिसल रहा है। जिस तरह एक सादत हुसैन मंटो का जो है एक अफसाना था, ठंडा गोश्त, या इस तरह से एक मुर्दा की बेहिरमती करने से भी आज गरेजा पा नहीं है। तो आज मीडिया की जिम्मेदारी पूरी करते हुए आज हम इस जो अपनी जिम्मेदारियों को लेते हुए एक हम अपने माशरे को एक मुस्बत जो हमारी थॉट्स हैं वो उनमें ट्रांसफर करने की, उन्हें देने की कोशिश करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपको जो शुरा पैनल हैं आपके मुताबिक मैं आपको वेलकम कहूँगा और शुक्र भी गुजार हूँ कि आप सब शरीक हुए। और मैं
इससे कि मैं मजीद बोलूं, क्योंकि मैं आपके साथ चलता रहूंगा, बात करता रहूंगा। मैं फादर नज़ीर मानी जो हमारे जो एक प्रोग्राम होता है, टॉक शो होता है, या हम ऐसे जो अर्जेंट प्रोग्राम लेते हैं, लाइव करते हैं, उसके रुए रवां या मेज़बानी जो है वो फादर मानुएल नज़ीर मानी साहब करते हैं। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करते हुए उनके हाथों में आज की मेज़बानी जो है वो देता हूँ, वो अपने शुरका का इंट्रोडक्शन और इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएं। जी थैंक यू जी सैमसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं जो हमारे साथ आज पैनल में शुरका हैं ख़वातीन, उनका तारुफ जो है वो पेश करना चाहूँगा। सईदा शाहिदा शाह झेलम से हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में। वो एक्स मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल झेलम की और चेयरपर्सन ऑल मरकज सीडीसी कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर और मास्टर ट्रेनर PLGA। सईदा शाहिदा शाह, हम आपको आज की इस गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं मुकद्दसा बानो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और रिप्रेजेंट करती हैं लेबर पार्टी को। और इसके बाद एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यूके में, और फिर वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके, और आलमी अखबार जो है उसकी ब्यूरो चीफ है मैनचेस्टर में। मुकद्दसा बानो, हम आपको आज की इस गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से तमाम शुरका को अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। हमारे साथ हैं हिना नवाज। हिना नवाज जो हैं वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और वो तालीम जो है उसके फैलाव के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए ख़ास तौर पे जो यूथ है उसके साथ और ख़वातीन के साथ काम करती हैं। वो डॉटर इन लॉ हैं, बहू हैं फेमस क्रिश्चियन लीडर प्रोफेसर सलामत अख्तर जो है उनकी वो बहू हैं, और नवाज सलामत जो है उनकी वो बेगम है। हिना नवाज, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज की इस गुफ्तगू में। Thank you very much, Father Ji. A very good evening, and good evening to all the guests. Okay, okay, thank you. Participants. जी 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 थैंक यू। थोड़ी सी आवाज जो है वो आपकी काम आ रही है, काइंडली जरा अगर उसको वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज रखें। तो जुनेद साहब का भी तारुफ कराते जाएं, जो न्यू देखने वाले हैं तो ये जानी पहचानी है। जी जी मैं आता हूँ उनकी तरफ भी। और हमारे साथ सफीना जवेद साहब हैं, और सफीना जवेद जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं पीस डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन की, और उनका वसी तजर्बा है 30 इयर्स एक्सपीरियंस वीमेन की आज़ादी और जदोजहद के हवाले से, इंटरफेथ हार्मनी और लेबर राइट्स के हवाले से उनकी बहुत ग्रां कदर खिदमात हैं। शी हैज़ वर्क विद औरत फाउंडेशन के साथ भी उन्होंने काम किया है, और मुआशरे में मजलूम और पिछे हुए लोगों की तवाना आवाज़ हैं। सफीना जवेद साहब, हम आपको आज की इस अहम गुफ्तगू में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया फादर साहब और सैमसन भाई आपका कि आपने मौका दिया आज के दिन के लिए कि विमेंस राइट्स के हवाले से हम बात कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी जी, और सैमसन जवेद और जवेद भट्टी जो है वो भी हमारे साथ शामिल हैं। आपको बताता चलूं कि ये जो न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क है, जिसके प्लेटफॉर्म से हम बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, और उसके ये रूह रवा है, दोनों उनके बानी हैं, इन्होंने इसको शुरू किया है और आज वो हमारे साथ हैं। तो हम सैमसन जवेद साहब और जवेद भट्टी साहब, हम आपको भी इस सारे पैनल में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। हम आपको भी मशकूर हैं कि आप यानी कि थोड़े से वक्त में भी आपको इनविटेशन देते हैं, आप जरूर आते हैं और इस प्रोग्राम को चार चांद लगाते हैं। शुक्रिया। तो अभी हम अपनी जो गुफ्तगू है उसका आगाज करते हैं। तो जैसा सैमसन जवेद साहब तारुफ में बता रहे थे
کہ جو عورت مارچ ہے اور خاص طور پہ جو 8 مارچ ہے خواتین کا عالمی دن، تو تمام دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی منایا جاتا ہے، اور اس دن کے حوالے سے تمام لوگ غور و خوض کرتے ہیں کہ خاص طور پہ خواتین کی آزادی کے حوالے سے پروگرام ہوتے ہیں، ان کی ترقی کے حوالے سے۔ تو آج ہمارے لیے یہ مقام ہے کہ خواتین جو کسی بھی معاشرے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ایکول فوٹنگ پہ ہونا چاہیے، برابر کے اور مساوی حقوق جو ہیں وہ حاصل ہونے چاہیے۔ تو آج جو ہے ایک تو عورت مارچ کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، اور دوسرا ہم بات چیت کریں گے کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا کیا مقام ہے، اور اس حوالے سے جو ہمارے ساتھ خواتین جو آج موجود ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گی۔ تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا سیدہ شاہدہ شاہ صاحبہ سے، ان کی طرف آؤں گا۔ سیدہ شاہدہ شاہ صاحبہ، آپ پاکستان میں ہیں اور آپ اس بات سے آگاہ ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں بہت کام رکھتی ہیں، کسی بھی خاندان کا اہم رکن ہوتی ہیں، خاندانوں کی ترقی میں بہت کردار ہے ان کا، معاشرے کی ترقی میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے۔ تو آپ پاکستان میں خواتین کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو کیسے بیان کریں گے؟ جی، پاکستان میں جو خواتین کی موجودہ صورتحال ہے وہ کہیں تو بہت بہتر ہے اور کہیں بہت برے حالات ہیں، اور باقی جو برڈنگ ایشو آ رہا ہے آج کل کہ میرا مرضی میرا جسم میری مرضی، اور یہ کوئی عجیب و غریب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بہت ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ ایز اے مسلم اور باقی بھی تمام مذاہب میں ہم اپنے خدا کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اپنے اللہ کو دیتے ہیں، آپ خدا کو دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا عجیب و غریب جو سلوگن بنایا ہے وہ یہ اسی کی وجہ سے سارے اختلافات ہو رہے ہیں۔ اگر انہی کو اچھے الفاظ میں اگر بیان کرنے کا طریقہ تھوڑا اچھا ہوتا تو شاید یہ اتنے ایشو نہ بنتے۔ تو یہاں کچھ علاقوں میں تو جیسے سندھ کے کچھ ایسے علاقے ہیں وہاں عورت کی تو بالکل عزت نہیں ہے، عورتیں کام بھی کرتی ہیں، بھٹیوں پہ بھی کام کرتی ہیں، انہیں سماجی معاشرتی کوئی بھی کسی قسم کی اہمیت نہیں حاصل۔ لیکن وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ عورت ہمارے وہ اسی جگہ پہ بے نظیر جیسی شخصیت جو ہے وہ حکومت میں آئیں، اور یہ مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے حالات ہیں پاکستان میں۔ چلے تھینک یو، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا، اور میں ابھی بڑھنا چاہوں گا مقدسہ بانو کی طرف۔ مقدسہ بانو، جیسا آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ عورت مارچ جو ہے وہ جی ہیلو ہیلو، کین یو ہیئر می پلیز؟ ہاں جی، یہ پلیز ذرا بیچ میں تھوڑی دیر رکو مجھے، بیچ میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے۔ جی جی، مقدسہ بانو آپ کو ابھی آواز آ رہی میری؟ جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے، کلیئر ہے۔ جی جی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا آپ جانتی ہیں کہ پاکستان میں یہ جو عورت مارچ ہے وہ ہو رہا ہے، اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس مارچ کے حق میں ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے، خواتین جو ہے ان کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور سڑکوں پہ آنا چاہیے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو آزادی وہ مانگ رہی ہیں وہ شاید جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی بہت شکریہ، میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج بلایا۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ میں بالکل عورتوں کے احتجاج کرنے کے حق میں ہوں، میں عورت مارچ کے بالکل حق میں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ عورتیں جو اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں وہ سڑکوں پر آئیں، اور ان بحث جو ہمارا میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اس میں آ کے ان کو جھنجھوڑیں اپنے حقوق کے لیے۔ لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ ہم جو ابھی کرنٹ ایشو دیکھا جا رہا ہے جو بہت ہاٹ پاکستان میں چل رہا ہے،
उस हकूक की जंग को ये डिट्रैक्ट किया गया है। ख़वातीन की जंग अपने हकूक के लिए है, अपनी जिस्मानी अपनी नुमाइश के लिए नहीं है। उसको हम गलत तरीके से पिक्चराइज करके लोगों को दिखा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान का और पाकिस्तान की औरतों का इमेज भी बुरा हो रहा है। और उनकी इस स्लोगन की वजह से कि मेरी मर्जी और जो हकूक हैं, जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं पाकिस्तान में, जिसको फेस कर रही है ग्रास रूट लेवल पे जो खवातीन हैं, जो अपने हकूक के लिए फाइट करना चाहती हैं, वो बोलना चाहती हैं, एक्चुअल में ज्यादती अभी भी उन्हीं औरतों के साथ होती है। सो कॉल्ड मॉड सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाली औरत को ग्रास रूट लेवल पे औरत के हकूक के बारे में इल्म ही नहीं है कि उनकी जरूरत क्या है। उनकी जरूरत उनकी सेहत है, उनकी जरूरत तालीम है, उनकी जरूरत वो हक है जो उनको हक की विरासत है जिनसे उनको महरूम कर दिया जाता है। इस पे तो कोई औरत नहीं बात कर रही। इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि हमारे सड़कों पे, हमारे मोहल्लों में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे यूनिवर्सिटीज में हमारे इस्तेसाल होता है, हमारे हुकूक किए जाते हैं, हमें जिस्मानी तकलीफ दी जाती है। वहां पे तो कोई औरत नहीं मार्च के लिए उठी, वहां पे क्यों नहीं मार्च की? जब 14 साल की बच्ची को इस्लामाबाद में भेड़िए भंबोड़ते रहे, वहां पे औरत मार्च कहाँ पर थी? मैं औरत मार्च के हक में हूँ, लेकिन इस ऐसी मार्च जिसमें सिर्फ अपने आप को डोमिनेट करना, अपने आप को शो ऑफ करना, सो कॉल्ड लड़कियां जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और वो सिर्फ सड़कों पे अपने फन लविंग खवातीन, मैं उनके अगेंस्ट हूँ जो सिर्फ इस मार्च को फन समझ रही हैं, वो फन लविंग समझ रही हैं, इसको हॉट इशू बना के सामने आना चाह रही हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट दैट मार्च। इफ इस मार्च इज अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड सिचुएशन, हमने पाकिस्तान के इमेज को बहुत क्लियर करना है। हमने ये बताना है कि हमारे पाकिस्तान के जो औरतें हैं उनके हकूक के लिए आवाज उठाने वाली अभी भी बहुत सी औरतें हैं। आपके सामने शाहिदा शाह की मिसाल है। मैं इनके साथ औरत फाउंडेशन में काम करती रही हूँ। हमने उन घरों में जाके औरतों के हकूक के लिए आवाज उठाई हुई है जिनको सुनने वाला कोई नहीं था, जिनके हकूक गस्ब किए गए हैं, जिनको जायदाद अलग किया गया, उनके लिए आवाज उठाए ना, उनके हक के लिए बोलें। अपने मैं मोजे नहीं उठाऊंगी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, दीज आर नॉट द इश्यूज। हमने इसको एक मजाक के तौर पे लेके, फन लेके इसको एक एक्टिविटी बना दिया है। औरत मार्च इज नॉट एन एक्टिविटी, इट्स अ कॉज। हमने इस कॉज को समझना है। बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू। मैं सफीना जवेद साहबा की तरफ अभी इसी बात को आगे लेके जाऊंगा। जैसे मुकद्दसा बानो कह रही थी कि जो ये मार्च जो है वो उसके हक में है, कि जो जैसे हम देखते हैं कि किसी भी महज़ब माशरे में जो सबसे बड़ी बात समझी जाती है वो इंसान की आज़ादी समझी जाती है, कि आप आज़ाद हैं कि आप बात कर सकें, आप अपने हकूक़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। तो क्या आप समझती हैं कि आज अब ख़वातीन को ख़ास तौर पे ज़रूरत पड़ रही है कि वो सड़कों पे आएँ, अपने हकूक़ के लिए और मुतालबात करें? तो क्या जो पाकिस्तान का आइन है और जो मौजूदा हुकूमत है उनके जो इंतज़ामात हैं, और हम देखते हैं एक तरफ बढ़ते हुए तशद्दुद हैं, वाक़यात हैं, और ख़ास तौर पे जिनसी हरासा करना और ख़वातीन की आबरू रेज़ी के वाक़यात, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझती हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो नाकाम हो चुकी है ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में, और उनकी तरक्की में क्या कोई रुकावट है? जी बहुत शुक्रिया फादर साहब आपके सवाल का और टाइम देने का। बात यह है कि औरत मार्च एक अभी तो आके मार्च बनी है, लेकिन वुमेन्स राइट्स एक लेगेसी है और ये अभी से नहीं हो रही। ये तकरीबन 1918 से स्टार्ट हुआ है, जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसको डिक्लेयर किया गया है। तब से हम लोग वुमेन्स राइट्स के हवाले से जद्दोजहद सारी औरतें जो इस्तेसाल के शिकार हैं वो करती हैं। और बात कहाँ पे आके रुकी कि जब वुमेन्स मार्च होने लगा, और वुमेन्स मार्च से इसलिए सबको तकलीफ होने लगी कि औरतें यूनाइट हो गई, एक जगह के ऊपर जमा हो गई। अगर वो अलग अलग स्कैटर्ड हो के काम करती तो किसी को कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जब वो यूनाइट होती हैं तो उसकी आवाज़ बहुत लाउड एंड क्लियर होती है। अब जब से ये मार्चेस होने लगे हैं, सारा मसला यहाँ से आने शुरू हुआ है
اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ابھی میں تھوڑی سی بات سن رہی تھی کہ وہ عورتیں جو کہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں وہ فیشن کے لیے آتی ہیں، وہ فیشن کے لیے نہیں آتی، وہ ہمارے مارچز کا حصہ ہوتی ہے، وہ ہمارے سلوگنز کو، ہماری ڈیمانڈز کو پروموٹ کرتی ہیں، اور ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ یہ سارے واقعات گزرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یا سوسائٹی میں وہ دیکھتی ہیں. اور اسی لیے ایک جو سب سے زیادہ ہاٹ سلوگن ہے کہ میرا جسم میری مرضی کے اوپر ابھی بات ہوئی، اس میں یہی تھا کہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ ملٹیپل اگر پریگنینسی عورت کرتی ہے تو اس کو رائٹ ہونا چاہیے کہ ملٹیپل پریگنینسی میں وہ بچوں کا وقفہ کر سکے، رائٹ، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کو کوئی ٹچ نہ کرے. یہ سلوگن کے بیک گراؤنڈ یہ تھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لفظی معنوں میں جانے کے بجائے اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ عورتوں کے ساتھ اگر وہ سڑک کے اوپر جاتی ہیں، ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے غیر ضروری طور کے اوپر، مرد یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے اویلیبل ہے، کبھی اس کو کہاں ٹچ کرتے ہیں، کبھی کدھر ٹچ کرتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ابھی کیونکہ عورت پاس باشعور ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے، جو پرانے زمانے کی خاتون تھی وہ بولتی نہیں تھی. ابھی ہمارا جو سلوگن ہے تو بولے گی، منہ کھولے گی تبھی تو زمانہ بدلے گا. تو اب خواتین نے بولنا شروع کیا ہے، آپ کے سامنے بہت ساری موومنٹ ہے جو کہ ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہی ہیں، اور یہ اس طرح کے الزامات کے ولگر ہیں، آوارہ ہیں. یہ الزامات جب محترمہ فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تھا تبھی بھی اس طرح کے الزامات ان کے اوپر عائد کیے گئے تھے. تو یہ تو ایک معمولی سی چیز ہوتی ہے کہ جو عورتیں زیادہ بول رہی ہوتی ہیں ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی جاتی ہے. اور اس طرح سے جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، بات حکومت کی نہیں ہو رہی، بات مجموعی طور کے اوپر ہمارے معاشرے کی ہو رہی ہے. آپ عورتوں کے عالمی دن جو ہے انٹرنیشنل وومنس ڈے کسی بھی ملک میں، سارے ملکوں میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور جو یہ عورت مارچ ہے کراچی میں اس کی آرگنائزنگ کمیٹی میں بھی ہوں، اس کے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے 8 میجر ڈیمانڈ ہیں، اور جس میں ہم زیادہ تر جو میرا کام ہے، ہم ویمن مائنورٹی پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ اقلیتی خواتین کے حوالے سے ماحول کو تھوڑا سا سازگار بنایا جائے. اور سب سے زیادہ ہم جو توجہ دے رہے ہیں وہ فورس کنورژن کے اوپر دے رہے ہیں کہ فورس کنورژن کے بڑھتے. صفیہ صاحبہ چونکہ نا ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے آگے ہم نے چلنا ہے. آپ سارے تمام کوشش کریں کہ اسی ٹائم میں ہی آگے چلا جائے. پھر دوبارہ جب باری آئے گی میں صرف فورس کنورژن کے لیے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم یہاں پہ جو عورت مارچ میں ہیں ہم فورس کنورژن کے پوائنٹ کو زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ مخالفت بہت ہو رہی ہے اس قانون کے حوالے سے. تو یہ ایک جیسے کہ ابھی پچھلے سال جو ہماری تھی وہ 7,000 خواتین کراچی میں نکلی تھی. تو اسی طرح سے جتنی آواز لاؤڈ ہوگی اتنی زیادہ اس کی گونج تیز ہوگی. بہت شکریہ. فادر جی یہاں پہ زیبا گل بھی ہیں امریکہ سے ہمارے ساتھ. تو میں تھوڑا سا نا سیدہ شاہدہ صاحبہ آپ کا جو موبائل ہے پلیز اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیں، یہ پوزیشن نہیں ٹھیک اس کی. تو فادر جی ابھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہینا نواز سیدہ شاہدہ صاحب جی سیدہ صاحب فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے تو اپنی تھوڑی پوزیشن ٹھیک کر لیں. جی ابھی ٹھیک ہے. تھوڑی سی نا آپ کا بہت زیادہ یعنی کہ آپ کی تصویر خراب ہو رہی ہے. جی جی اب بھی ٹھیک ہے. ہاں یہاں تک ایسے جی چلیں جی. سفینہ جوید صاحبہ تھینک یو ویری مچ کیونکہ آپ نے بہت اہم نکات اٹھائے اور بڑے واضح طور پہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دیا کہ کیوں یہ جو خواتین مارچ ہے اس کی ضرورت ہے تاکہ خواتین جو ہیں وہ اپنے حق میں آواز بلند کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ اگر ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے جیسے مرد اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں
तो खवातीन जो है उनको भी ये आज़ादी हासिल है कि वो अपने जो हकूक हैं, जो सुल्ब होते हैं किसी मुआशरे में, उनके लिए आवाज ये उठाएं। वाला हक हमें कानून भी देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, कि हम अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूटिलाइज करें। जी जी जी, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये किसी भी महज़ब मुआशरे में आप देखें, जितने भी यूरोपियन और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें जो सबसे पहली बात जो रखी जाती है इंसान के हवाले से, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि आपको हक वो हासिल हो ताकि आप अपने दिल की बात जो है वो कर सके, अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। तो थैंक यू वेरी मच। अभी मैं बढ़ना चाहूँगा हिना नवाज साहब की तरफ। हिना नवाज, आप जानती हैं कि ये जो औरत मार्च है, इसके जो मुतालबात हैं जो उन्होंने रखे हैं, कुछ 2-3 मेरे सामने हैं। उनमें एक है कि पिदर सरी तशद्दुद जो है, अदम मुसावात और जबर के खिलाफ ये मार्च है। तो ये तो हम समझते हैं कि ये बहुत वाजिब है, और हम ये वाक़यात भी देखते हैं, और मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ चंद सालों में जो ख़वातीन का इस्तेहसाल है, जो वाक़यात हैं, उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। तो क्या आप समझती हैं कि ये जो मार्च है, इस तरह के जो मार्च हैं जो ख़वातीन के हवाले से, ये ठीक है या कि ये नहीं ठीक? सबसे पहले बात आती है कि हम इस मार्च को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। We do support this march, ठीक है? आवाज नहीं आ रही। I'm loud and clear. We do support this march, ठीक है? ये women's right जो डे है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, इट्स सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है? ये इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है, विच मीन्स कि इंटरनेशनली भी ख़वातीन ऐसे मसाइल से गुजर रही हैं जिनमें वो अपने राइट्स की डिमांड फिर करती हैं, ठीक? सो इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान की ख़वातीन सफ़र नहीं कर रही, पूरे ग्लोब की ख़वातीन सफ़र कर रही हैं, तभी ये एक इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, ठीक? लास्ट ईयर जब पाकिस्तान में मार्च सेलिब्रेट करने लगे तो वी वर हैप्पी, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे अभी आपने कुछ वाकयात बताए हैं, ठीक, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जिस पे वर्किंग करने की जरूरत है पाकिस्तान में भी, तो वी वर विद दैट। लेकिन कुछ ऐसे स्लोगन सामने आ गए जिसने उस मार्च की सारी वैल्यू को डाउन कर दिया, ठीक है? तो अब देखें, जैसे आप अमेरिका को ले लें, जिसको हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहते हैं, ब्रिटेन है, ठीक है, जो जमहूरियत की माँ है, फिर इंडिया है जिसको हम सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, वहां पर भी ऐसे मसाइल देखे जाते हैं, ठीक है? आप कभी आप अगर सर्च कर लें तो जब इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन राइट्स डे मनाया जाता है, उनके स्लोगन्स क्या होते हैं? प्लान्ड पेरेंटहुड, ठीक है, कि औरत की भी मर्जी को सामने रखा जाए, ठीक है? डाइट फॉर अनसेफ अबॉर्शन, डाइट इन चाइल्ड बर्थ, हेल्थ केयर एंड वेल्थ केयर, women rights are human rights, ठीक है? Stop body shaming, put women in constitution and violence against women, stop abusing women, no woman is free until all women are free, daughters deserve better, science not silence. So ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं और जो बहुत आपको मोटिवेट करते हैं। अच्छा, हमारे मार्च में कौन से स्लोगन सामने आ गए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक, वो अपने क्या राइट्स मांग रहे हैं और हम मतलब अपनी थिंकिंग के मुताबिक हम क्या राइट्स मांग रहे हैं कि खाना खुद गरम कर लो, अपने मोजे खुद ढूंढ लो, खाना गरम कर दूंगी, मतलब आई फील देम एक्चुअली शेमफुल, बीइंग अ वुमन आई फील देम शेमफुल कि खाना खुद गरम कर दूंगी, खाना गरम कर दूंगी, बिस्तर खुद गरम कर लो, दुपट्टा पसंद नहीं तो खुद ओढ़ लो, ठीक है? तो वी एक्चुअली वी आर ये मैं किसको कह रही हूँ कि खाना गरम कर लो? मुझे कोई बाहर मेरे दरवाजे पे आकर नहीं कहता कि मुझे खाना गरम कर दो। ये मैं जो हूँ ना, अगर मैं कह रही हूँ कि खाना खुद गरम कर लो, तो फिर ये मैं अपने वालिद को कह रही हूँ, या मैं अपने भाई को कह रही हूँ, या मैं अपने शौहर को, या मैं अपने बेटे को कह रही हूँ। मुझे कोई बाहर से आकर नहीं कह रहा, ठीक है? मैं अगर मेरे वालिद साहब को भूख लगी होगी, क्या मैं उन्हें खाना नहीं गरम करके दूंगी? मतलब मैं वी वर वेरी सरप्राइज्ड कि हम ये कौन से स्लोगन्स उठा कर आ गए हैं, हम कौन से राइट्स पे लड़ रहे हैं? हम सिर्फ हम अपने घरेलू राइट्स पे एक्चुअली लड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने भाई का मोजा ढूंढना पसंद नहीं है, तो मैं बैनर लेकर आ गई हूँ और मैं प्ले कार्ड लेकर आ गई हूँ कि जाओ जी अपना मोजा खुद ढूंढो।
میں کسی باہر کے بندے کو تو نہیں کہہ رہی, وہ تو مجھے آ کے نہیں کہتا کہ میرا موزہ ڈھونڈ دو. So there are very delicate issues جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ اس مارچ میں اٹھائے بھی گئے, لیکن ان کی آواز دب گئی کیونکہ یہ ہائی لائٹ ہو گئے. یہ جو ایک ان کو نیگیٹیوٹی میں آپ کنسیڈر کر لیں, جس میں بھی کنسیڈر کر لیں, لیکن that was not the stance of the women march in Pakistan, جو کہ ہائی لائٹ ہو گیا اور جس نے ایک بہت نیگیٹیوٹی دے دی. اب جن خاتون نے یہ sorry if I'm allowed to say a little bit more. Yeah, you can express. جنہوں نے یہ کہا میرا جسم میری مرضی, تو اب یہ ایک بہت ویگ قسم کا سینٹینس ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت ویگ قسم کے انہوں نے یہ بنا دیا سلوگن, جو کہ گرے ایریا میں فال کرتا ہے, جس کی ہر انسان اس کو اپنی مرضی سے لے رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اسے کہیں کہ اگر ہم اسے پازیٹیو سینس میں لیں تو وہ کہتی ہے مے بی شی از ٹرائنگ ٹو ایکسپریس کہ وی شوڈ ہیو پلانڈ پیرنٹہڈ, وی شوڈ اسٹاپ forced childbirth, we should stop forced abortions, maybe she is trying to say that. لیکن اگر جنہوں نے کچھ نے اس کو نیگیٹو سینس میں لیا کہ مے بی شی از ٹاکنگ اباؤٹ بے حیائی, مے بی شی از ٹاکنگ اباؤٹ کہ بھائی اٹس مائی باڈی, آئی کین یوز اٹ لائک اینی تھنگ. So that has caused a misconception of women's right over here, ٹھیک ہے. تو میں اگر women's right میں کے مارچ میں نکلوں گی تو میں ایسے سلوگنز یوز کروں, میں ایسے رائٹس کے لیے بات کروں جہاں میں اپنے جو میرے گھر کے مرد ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں, وہ مجھے سپورٹ کریں. جی بہت شکریہ ہینا نواز صاحبہ, آپ نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا کہ جو خاص طور پہ سلوگنز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, اور ان کی وجہ سے جو اصل جو مقصد ہے مارچ کا وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے, اور اسی وجہ سے کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ ہوئی ہے. ہمارے ساتھ زیبا گل ہیں امریکہ سے. زیبا گل صاحب, ہم آپ کو آج کی بحث میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی, اور میں آپ سے جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا ابھی. تھینک یو کہ آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں, اور ہم آن لائن جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, لوگ ہمیں وہ دیکھ رہے ہیں, ہماری باتوں کو سن رہے ہیں, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں. جیسا آپ جانتی ہیں, آپ امریکہ میں ہیں, ایک ایسے کنٹری میں جہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے اس کو, جمہوریت کو جو ہے بہت اولین ترجیح دی جاتی ہے. تو جتنے بھی مہذب معاشرے ہیں جہاں پہ انسانی حقوق کی سر بلندی کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے, وہاں پہ جو خاص طور پہ خواتین ہیں اس معاشرے کی, ان کے ساتھ جو برتاؤ ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان میں کیا خواتین کو مساوی حقوق حاصل ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فاجی. سب سے پہلے میں نے اپنی ساری بہنوں کی بہت خوبصورت پوائنٹ آف ویو سنے, اور آپ لوگوں کا شکریہ, موقع دیا. آنیسٹلی اسپیکنگ پاکستان میں کوشش کر رہی ہیں ہماری بہنیں, اینڈ سب سے پہلے تو میں انہیں مبارکباد دینا چاہتی ہوں اس مارچ کے لیے, اس ہمت کے لیے, اتنا بڑا بولڈ اسٹیپ لینے کے لیے, اور کہیں وی اسٹینڈ ود دیم. دوسری بات رہی کہ ان کے ہیومن رائٹس, ان کو وومن کیا رائٹ, ان کو ہیومن رائٹس بھی حاصل نہیں ہے. ابھی ہماری ایک بڑی پیاری بہن ہینا صاحبہ کہہ رہی تھی, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ان کے بگ ایشوز ہیں, جو مین ایشوز ہیں, موزے اور کھانا گرم کرنا. آئی مین کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف ایک بیٹی, بہن یا بیوی ہی کر سکتی ہے, مرد خود کیوں نہیں کر سکتا؟ ویسٹ میں یا امریکہ میں سارے لوگ اپنے اپنے کام کرتے ہیں, اس کو کیوں ایگو بنایا جائے؟ جو ہمارے بگ ایشو ہیں, جیسے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا, سفینہ جوید صاحبہ یہاں موجود ہے, آئی ایم ہیپی ٹو سی ہر. میرا خیال ہے کیونکہ وہ بہت نظر رکھتی ہیں ان چیزوں پہ, ان کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا. 14 سال کی بچی نے اجتماعی زیادتیاں ہونے کی وجہ سے ایک بچے کو جنم دیا. کتنے میرے بھائی مرد حضرات باہر آئے, کتنوں نے انہیں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ میری بہو بن جائے, میری بیٹی بن جائے, میرے کسی بھائی کی وجہ سے ہوا, میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا. کس معاشرے نے اسے ایکسپٹ کیا؟ اور وہ تھی, وہ ایک بھیک مانگنے والی لڑکی تھی, اس کے ساتھ ہوا. اب جو نئی بچی پیدا ہوگی ہے اس کو کون سنبھالے گا, کیسے ٹیک کیئر ہوگی؟
اس لیے پلیز میں اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی اس مارچ کو پروموٹ کیجئے. میرا جسم میری مرضی کو کیوں اتنا لے رہے ہو, کیوں اس کو غلط سائڈ پہ لے کے جا رہے ہو؟ یہ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جیسے ایک 12 سال کی بچی کی شادی 45 سال کے مرد سے کر دی جاتی ہے, وہ چپ چاپ خاموش رہتی ہے. تو اب کہیں اگر اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو, میں نہیں ہونے دوں گی, اٹس آل اباؤٹ می, تو کیا برائی ہو گئی؟ کیوں اس کو آپ اس طرح لے رہے ہو جیسے آپ سوچ رہے ہو؟ تھوڑا براڈ پرسپیکٹو میں جا کے دیکھو نا آپ اس کے پیچھے کیا ہے. آپ نے ایک لفظ پکڑ لیا اور آپ لوگ کوشش کر رہے ہو کہ مارچ فیل کر دیا جائے, یہ نہ ہو پائے, عورتوں کو ان کے رائٹس نہ ملے. آپ خود بھی اس معاشرے کا حصہ رہی ہیں اور جتنے اس ٹیم میں شامل ہیں اور جو بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی, کتنی وہ رائٹس ہماری لیڈیز کو ہیں. آج بھی وہاں شادیاں ہو جاتی ہیں, آج بھی غیرت میں نام پہ قتل کر دیے جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک خام ہاؤس مارچ کو روکنے کے لیے سب کیا جا رہا ہے. اس ایک جو ان کا ایک نعرہ ہے اسے غلط طرف لے کے جایا جا رہا ہے. آپ اس ٹائم کا ویٹ تو کریں کہ وہ کیا پروموٹ کرنا چاہ رہی ہیں. جہاں موزے, جوتوں اور کھانے گرم کی بات ہے, دیز آر نوٹ دا ایشو ایکچولی. دا برننگ ایشوز آر مور دین دیٹ. فورس کنورشن ایک بہت بڑا ایشو ہے, بی بی سفینہ جی نے جس کا ذکر کیا. اور ابھی جو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا اور آپ کی نظروں سے بھی گزرا, اصل میں کچھ لوگ جو ہیں, ناٹ آل بٹ کچھ لوگ ہیں جو عورت کے باشعور ہونے پہ, اس پہ اتنی اویئرنیس آنے پہ, اس کا گھر سے باہر آ کے اپنی آواز اٹھانے پہ شاید انہیں پرابلم ہو رہا ہے. آئی شوڈ سے دس, احساس کمزوری کا شکار ہیں. ان ملکوں میں تو لوگ پریزیڈنٹ کے سامنے جا کے بھی اپنی بات کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہ رہی ہوں, جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اوتھ ہوئی اس کے فوراً بعد یہاں بہت سی رائٹس ہیں وومن کو, لیکن ساری عورتیں سڑکوں پہ تھی, کسی نے کچھ نہیں کہا. دے لیٹ اٹ ہیپن, ہونے دیا. اسی طرح میں ریکویسٹ کروں گی اسے ہونے دیا جائے. سنو تو صحیح وہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں. ایک لفظ کو لے کے آپ کیوں اتنی رکاوٹیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں انسیکیور فیل کر رہے ہو آپ لوگ؟ تھینک یو ویری مچ. دس از واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے. جی 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 زیبا گل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہی. جی جی اوکے, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ موزے ڈھونڈنا اور یہ کھانا گرم کرنا ہمارے پرابلمز نہیں ہیں. ہمارے پرابلمز اس سے بہت بڑے ہیں, اور میں آپ سے اگری کرتی ہوں کہ دیز آر ناٹ آور ایشوز. سو وائی آر وی ہولڈنگ دا پلے کارڈز اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو میک دیم این ایشو. کہ میں کھانا نہیں گرم کر سکتی, میں موزہ نہیں ڈھونڈ سکتی. میں بات کرنا چاہ رہی ہوں تھوڑا سا اس سلسلے میں. ہم بڑے نوبل فیملی سے آئے ہیں. وی آل آر ویری ایجوکیٹڈ. سفینہ صاحبہ میں آپ کو موقع دیتا ہوں ذرا, یہ ہنا صاحبہ ذرا آپ بیان کریں کیا کہنا چاہ رہی ہیں, پھر آگے بات لے کے جاتے ہیں. وی آل آر فرام ویری ایجوکیٹڈ فیملیز, ٹھیک ہے, اور ہمیں ایک موقع دیا گیا اپنی ایجوکیشن کرنے کا, اور آج بھی ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم یہاں بیٹھ کر اور اپنی آواز اٹھا سکیں. ہم کس لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ ہم اس کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی آواز اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو جو آپ کی بات ہے میں اس سے ٹوٹلی اگری کروں گی کہ یہ ہمارے ایشوز نہیں ہیں. یہ موزہ, جوتے اور یہ کھانا ہمارے ایشو نہیں ہے. ہمارے ایشوز اس سے بہت بڑے ہیں جو آپ نے ابھی بیان کیے. جب ہماری بچیوں کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے, جب ہماری بچیاں ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتی, ہمارے یہ ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ہم موزے اور کھانے لے کر آ جاتے ہیں نا, تو یہ ہمارے ایشوز دب جاتے ہیں. جو ہمارے میجر ایشوز ہیں وہ دب جاتے ہیں. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. دس از واٹ وی ہیو ٹو کریکٹ, ٹھیک ہے. جو ہمارے مارچ میں پاسٹ میں پچھلے سال میں غلطیاں ہو گئی, ان کو ہم ریپیٹ نہ کریں, بلکہ ان کو ہم ایک بیٹر وے میں آ کر ایکسپریس کریں. Nobody is trying to stop us, ٹھیک ہے, and nobody can stop us to have this march, but let it be in a very good manner. جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں, جو آواز ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں, ہم وہ آواز پہنچا سکیں. This is what I'm trying to tell. جی فادر جی, شاہدہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں ان کے سارے اس سینیریو میں, آپ کو کیا کہتی ہیں شاہدہ؟ جی میں یہی سب غور سے سن رہی ہوں. ایکچولی وہ بھی اپنی جگہ درست کہہ رہی ہیں, لیکن یہ بھی بات ہے کہ ایکچولی ہمیں بڑے ایشوز کو لینا ہے. واقعی یہ چھوٹے ایشوز موزے ڈھونڈنا اور یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں کہ ہم ان کو ایشو بنائیں. ایشو یہ ہے کہ جو ہماری بچوں کی تعلیم متاثر ہوتی ہے. ایشو یہ ہے کہ جو ان کی صحت متاثر ہوتی ہے. ایشو یہ ہے کہ انہیں ریسپیکٹیبل معاشرے میں مقام نہیں ملتا. اور ایکچولی ہم چلے ہمارے تک تو وہی
ایک معاشرے میں جگہ لے سکتا ہے جس میں دم ہو، جس میں زور ہو، جس میں فیملی بیک گراؤنڈ ہو، جو پولیٹیکلی آگے جاتا ہے، یا پھر عام غریب گھروں کی بچیاں آج بھی ہم سڑکوں پہ اکیلی نہیں جا سکتی. آج بھی وہ جاتی ہیں تو باہر ہمارے معاشرے میں ماحول اتنا برا ہوتا ہے کہ وہ ڈرتی ہیں باہر نکلتے ہوئے. بعض اوقات تو دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو وہ ماحول میں رنگ جاتی ہیں، بعض اوقات وہ بیچاری ڈر جاتی ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنی تربیت کو ٹھیک کرنا ہے. میرا خیال ہے اگر ہم اپنی جی میں ایک یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مارچ میں ایسے آئے، اس میں کیا آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی سازش ہے جس کے تحت یہ ایک سامنے لایا گیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اسلام آباد میں بہت پہلے سے ہی جو ایک جس طرح دھرنا ہوا، دھرنا سے ایک بہت ساری ہمارے اسلام آباد سے جوان جو بیٹیاں تھی وہاں جاتی رہی، لڑکیاں جاتی رہی، وہاں پہ بڑا ماحول عجیب و غریب تھا. کیا یہ وہ سٹیپ وہی جو ہم کبھی اس طرح سے سٹیپ اٹھاتے ہیں، کیا وہ آگے چل کے ہمیں نقصان نہیں دیتے؟ آپ بھی جو ہم نے دیکھا اسلام آباد میں جب دیکھا تھا 2019 میں، تو یہی وہ لوگ نہیں تھے جو اس طرح کے سلوگن لے کے آئے، کیونکہ یہ طبقہ بندی کی ایک نمائندگی تھی، طبقہ بندی جو اپر کلاس تھی. میرا خیال ہے، اب میں یہاں پہ غلط نہ کہوں تو بہتر ہے، چونکہ عتیق اور جو خلیل الرحمان قمر تھے وہ بھی شاید کوئی اچھی بات کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ میں ایک غلط بات کہتے ہوئے وہ بہت بری طرح جو ہے وہ سپائل ہوئے، یا ان کی ایک بہت بڑی تو آپ تجربہ گار ہیں سیدہ شاہدہ صاحبہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ضرور بتائیں کہ کیا یہ سازش نہیں تھی اس قسم کے عورت کے خلاف؟ میرا خیال ہے یہ سلوگن ایک شرارت بھی ہے اور سازش بھی ہے. اور باقی رہا وہ دھرنے والا معاملہ، تو یہ معاملات ہمیں نہیں ڈسکس کرنے چاہیے، کیونکہ وہاں بھی دیکھیں ہر جگہ، ہر طبقے میں، ہر محفل میں، ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. یہ بات کہیں بھی نہیں کہی جا سکتی کہ دھرنے میں یہ اس قسم کی لڑکیوں یہ غلط. اور باقی رہی بات کہ یہ سازش، ابھی والی سازش ابھی یہی ہے کہ یہ سلوگن جو ہے وہ سلوگن کے باہر محل جو سلوگن دیا گیا ہے، یہ سلوگن اس کو میں غلط کہوں گی. یہ سلوگن سے بہت سارے میننگز نکلتے ہیں، اور بہت اس کو بہت اچھے الفاظ میں اگر ہم پیش کرتے تو شاید یہ کامیاب بھی ہو جاتا. میری اوپینین تو جی سیدہ شاہدہ صاحبہ بہت شکریہ. ابھی میں آؤں گا دوبارہ مقدسہ بانو کی طرف. مقدسہ بانو، جیسا کہ شروع میں بھی میں نے کویشچن کیا اور ہم اس بات پہ غور و خوض کر رہے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں جو خاص طور پہ ظلم و ستم ہوتے ہیں خواتین کے خلاف، بچوں کے خلاف معاشرے میں، وہ بتاتا ہے کہ وہ معاشرہ کس طرح کا ہے، معاشرے کی نفسیات کیسی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ جو چھوٹی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں ان میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے، اور وہ بڑا دل خراش ہے کہ جب ہم اس طرح کے واقعات سنتے ہیں تو وہ دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں اور کس بے حس معاشرہ جو ہے وہ اس میں ہم رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات ہیں اور خواتین کے خلاف اور خاص طور پہ چھوٹی بچیوں کے خلاف، تو یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی پاکستان میں خاص طور پہ؟ سب سے بڑی بات اویئرنیس کی ہے. اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس کیوں نہیں ہے؟ ایجوکیشن کا پراپر نظام نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے ہمارے ملک میں. ہمیں وہ جو تعلیم دی جانی چاہیے وہ دی نہیں جا رہی ہے. قرآن ہمارے لیے رہنمائی ہے، بے شک ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی جو مسائل ہیں، جو ہمیں ایشوز ہیں، اس کے لیے ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات کی ضرورت ہے. عورتوں کے لیے فورس میرجز کی بات کی، چھوٹی بچیوں کے جبرن شادیاں کروا دی جاتی ہیں. اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہیں تو ان کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے. میں اسی بات پہ جب بات شروع کی تھی تو میں اس بات پہ رو رہی ہوں
کہ جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ہمارے ایکچوئل ایشوز ہیں، اس کو صرف ایک سلوگن کے نیچے میل ڈومیننٹ سوسائٹی، ان کو میری بات بری لگے گی، ہماری میل ڈومیننٹ سوسائٹی اس کو یا ہم کہتے ہیں لادین قسم کی ملاؤں کے ہم ہتھے چڑھ گئے ہیں، جو اپنا دین اور اپنی دنیا تو خراب کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے باقی عوام کی دین و دنیا کو بھی خراب کر کے اس کو کبھی اسلامی اقتدار کی طرف لے جاتے ہیں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں اس سے زیادہ حقوق کسی اور جگہ پر نہیں ہے. ہم اسے ہٹ کے اس سے اپنے آپ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. میں حق میں ہوں، عورت مارچ کے حق میں ہوں، ہونی چاہیے. بلکہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہو، بیٹیوں، بہنوں، بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ آگے بڑھیں اور اس مارچ کا ساتھ دیں، اور ان ایشوز کو جو برننگ ایشوز ہیں ہمارے ملک میں اس کو ہائی لائٹ کریں، نہ یہ کہ ایک سلوگن کو اٹھا کے میرے لیے وہ خاتون بھی قابل احترام ہے. ہمارا معاشرہ ہر عورت کو، اگر ہم برطانیہ کی مثال لیں، ہم کہیں کہ یہاں پہ عورت کو آزادی ہے، لیکن یہاں پہ بھی وہی ایشوز ہیں جو پاکستان میں عورت کے ایشو ہیں. اور یہاں پہ بھی اگر آپ میڈیا کا ریسرچ کرتے ہیں، یہاں بھی عورت جب حالات سے تنگ آ جاتی ہے تو وہ پروسٹیوٹ بن جاتی ہے. اس کو بھی یہ اس طرح اپنا جسم فروشی کے دھندے میں آنا پڑتا ہے اپنے بچوں کو نشو و نما کے لیے. یہاں پہ بھی گورنمنٹ کی پالیسیز ایسی ہیں جہاں پہ عورتوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ایسا کوئی ملک نہیں جہاں پہ ایسے حالات نہیں ہے. کرائم ریٹ اور ڈومیسٹک وائلنس کیسز اگر پاکستان میں ہے تو وہ برطانیہ میں بھی ہیں، وہ امریکہ میں بھی ہوں گے، وہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں جہاں عورت ہے. عورت کو ہمیشہ ہر معاشرے میں کیوں یہ آواز اٹھائی گئی؟ وومن انٹرنیشنل وومن ڈے کیوں اس کی ضرورت پڑی کہ ہمیں آواز بن کر ہمیں ایک دن اس کے لیے مخصوص کرنا پڑا؟ اس لیے کہ ہمیں سنب کیا جا رہا ہے، ہمارے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے. اگر ہم سڑکوں پہ نکلیں، سڑکوں پہ کب نکلتے ہیں؟ جب ہم احتجاج کرتے ہیں، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں. تو ہماری عورتیں تکلیف میں ہیں. کہاں تکلیف میں ہے؟ دیکھنا یہ کہ ہمیں درد کہاں پر ہے، ہمیں تکلیف کہاں پر ہے، ہمیں کس چیز کا علاج کرنا ہے. تو خدا را تعلیم کی طرف آئیں، ہماری بچیوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے بولنا سیکھیں. اگر آپ کی بچی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی ہے، قابلیت دی ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے آگے بڑھی ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنے والد کے خلاف. مادر پدر آزاد معاشرہ، جب بھی مادر پدر آزاد معاشرہ ہوگا وہاں پہ اسی طرح کے ایشوز ہوں گے. ہمارا معاشرہ مادر پدر آزاد ہو گیا، ہر ایک نے اپنی مسجدیں الگ کر لی ہیں، اپنا دین الگ کر لیا، اپنی سوچ الگ کر لی ہے. کہیں پہ ہماری یونٹی نہیں ہے. بہت اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ ہمارے میں یونٹی آئی ہے اور ہم پاکستان میں عورتیں قابل ہوئی ہیں، اور یہ اس میں آرگنائزیشنز کی بھی ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک سمبل بنا دیا کہ جو عورت اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گی تو اس کو، سوری اچھا لفظ نہیں ہے، اس کو طوائف کا بولا جائے گا. بہت سے ایسے میرے بھائی جو یہاں تک لمبی داڑیاں رکھ کے دین اور خدا رسول کو مان رہے ہیں، وہ ایسی فضول اور بےہودہ باتیں عورتوں کو لکھ رہے ہیں کہ جو سڑکوں پہ آئیں گی عورتیں وہ طوائفوں کے بھی حقوق ہیں. طوائف اپنی مرضی سے نہیں بنتی ہے. آپ مرد کا معاشرہ جب اس کے حقوق کو غصب کرتے ہیں تو وہ اس نہج پہ پہنچ جاتی ہے. اگر آپ میں سے کسی نے سعادت حسن منٹو کا افسانہ پڑھا ہو لائسنس، تو وہ ایک عورت جو ایک باپ پر چار دیواری میں رہنے والی عورت تھی، اس نے اپنے مرد اپنے شوہر کے علاج کے لیے جب مزدوری کرنا چاہیے، اپنے ٹانگا جوتنا چاہا، تو کیا کیا ہمارے مرد معاشرے نے کہ اس مزدور عورت کو کن کن الفاظ سے یاد کیا جانے لگا. اس نے کہا کہ تم لائسنس لے کر آؤ. اس کو لائسنس جب لینا پڑا تو اس نے کہا جی ہم عورت کو ٹانگا جوتنے کے لیے اجازت ہی نہیں دے سکتے، ہم لائسنس ایشو نہیں کر سکتے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو اپنا جسم بیچ کے اپنے شوہر کی دوائی لینی پڑی. تب معاشرہ پھر کھڑا ہوا کہ جی طوائف بننے کے لیے بھی تمہارے پاس لائسنس ہونا چاہیے، تم تب بھی طوائف نہیں بن سکتی ہو، تم یہ جسم فروشی کا دھندا نہیں کر سکتی ہو جب تک تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے. اور جب وہ اسی آفیسر کے پاس گئی، اس آفیسر نے جس نے اس کو تانگا جوتنے کے لیے لائسنس نہیں دیا تھا لیکن جسم فروشی کا لائسنس ایشو کر دیا تھا. تو یہاں پہ کیا رونے کا مقام نہیں ہے؟ ہمیں رونا چاہیے، ہمیں پیٹنا چاہیے. میں کہتی ہوں بہادر ہیں وہ عورتیں ہیں جو گھروں سے نکلی ہیں ان مردوں کے لیے جو اپنی عقلوں پہ پردے ڈال کے بے شرم بن چکے ہوں. کیوں عورتیں اس حد تک پہنچی ہیں کہ ان کو اپنے رائٹس کے لیے بولنا پڑا ہے اور ان کو سڑکوں پر آنا پڑا ہے. جہاں عورت اپنے حق کے لیے بولے گی وہ زینب کا کردار ادا کرے گی، اور ہم اس کردار کی عورتیں ہیں. ہماری بیویوں کو اگر سروں سے ننگا کر کے بازاروں میں لایا گیا تو اپنے حق کے لیے بولی تھی.
ہم ان کی سنت ادا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے اور اپنے حق کے لیے بولیں گے. جی 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 بہت شکریہ مقصہ بانو. ابھی میں سفینہ جوید صاحبہ کی طرف بڑھوں گا. سفینہ جوید صاحبہ، جیسے کہ مقصہ بانو بھی ابھی اس بات پر اس کی پرزور مذمت کرتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں خاص طور پہ جہاں پہ خواتین کی آزادی کی بات آتی ہے، ان کے تحفظ کی بات آتی ہے، ان کی ترقی اور خوشحالی کی بات آتی ہے، تو بہت ساری باتیں جو بیچ میں رکاوٹ کا باعث بننا شروع کر دیتی ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حقائق ہیں، جیسے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے واقعات ہیں خواتین کے حوالے سے، زبردستی کی شادی ہے، فورس کنورشن جس کو ہم کہتے ہیں، جنسی تشدد کے واقعات ہیں، تیزاب سے حملے کر دیے جاتے ہیں خواتین پہ اور ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. تو ایک طرف تو یہ ہے، تو کیا خواتین کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان سارے جو واقعات رونما ہوتے ہیں وہ سامنے آئیں اور اپنی آواز کو بلند کریں؟ جی بالکل، خواتین کو حق حاصل ہے، جبھی تو وہ اتنی بڑی بڑی مارچز سارے بڑے شہروں میں، پاکستان کے بڑے شہروں میں منعقد ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے فادر جی میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم ذرا سی ابھی سمسد بھائی نے بات کی تھی کہ کہیں یہ مارچز سازش کا شکار تو نہیں ہو رہی. بالکل ہو رہی ہے. اگر اتنی بڑی جو بات چیت ہوئی ہے، یہ صرف اگر پہلے مجھ سے پوچھ لیتے تو میں آپ کو بتا دی تھی کہ کھانا خود گرم کر لو، موزے خود ڈھونڈ لو، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فوٹو شاپ کے اوپر ایڈٹ کر کے فیس بک کے اوپر ڈالی گئی ہے. یہ مارچز کے سلوگن نہیں تھے. جو مارچز پہ سلوگنز آئے ہیں ان کی ڈیمانڈز تھی، اور یہ ایک دو سلوگن اس طرح کے تھے جو کہ آئے ہیں، اور لوگوں نے اس کو نیگیٹو سائٹ کے اوپر زیادہ شو کرنے کے لیے اس طرح کے سلوگنز کو زیادہ کیچ کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی موومنٹ چلتی ہے تو اس موومنٹ کو ہمیشہ سے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سازشیں ہوتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم پدر شاہانہ نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو وہ قوتیں جو کہ عورتوں کو آپریسڈ بنا کے رکھنا چاہتی ہیں، اپنے آپ کو وہ ان کا غلام بنا کے غلامانہ سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں، تو وہ ہمیشہ سے یہی چاہتے ہیں کہ عورتیں ترقی نہ کریں، عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ جس طرح سے وہ ڈکٹیشن دیتے ہیں اس طرح سے وہ چلے. میں یہاں پہ صرف ایک بات کہتی ہوں کہ عورت کو اگر ہم انسان سمجھے تو سارے مسئلوں کا حل ہو جائے گا. عورت صرف ایک عورت نہیں ہے، بیوی نہیں ہے اور بیٹی نہیں ہے، عورت ایک انسان ہے. ہم بالکل یہ ہمارے جو رشتے ہیں ان کا تو ہم احترام کرتے ہیں، لیکن جب روڈ کے اوپر ایک عورت چلتی ہے تو اس کا احترام نہیں کرتے. اگر وہ انسان کی حیثیت سے چلے گی تو سب اس کا احترام کریں گے. اور یہ جو موومنٹ ہے، اس موومنٹ کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ضرور فوٹو شاپ کے اوپر اس طرح کے سلوگنز خود ایڈٹ کیا. آپ کو پتا ہے کہ آج کل تو ہر چیز ایڈٹ ہو جاتی ہے، تو یہ کیچی قسم کے جو سلوگنز ہیں یہ لگا کے اور ساری اس موومنٹ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ ہماری ڈیمانڈز میں نے سمسد بھائی کو بھیجی تھی، ہماری ڈیمانڈز اور بھیج دوں گی تاکہ وہ جب اس فیس بک کے اوپر آئیں تو وہ ہماری جو ایکچوئل ڈیمانڈ ہے 8-9 ہے وہ ضرور شیئر کریں اس کے اوپر. اور یہی میں کہنا چاہوں گی. اور ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے جتنے بھی ہوتے تھے کیسز ہوتے تھے، غیرت کے نام کے اوپر قتل ہو جاتے تھے لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے تھے، اور چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا تھا لیکن رپورٹ نہیں ہوتے تھے. اس طرح کے جو مارچز ہونے لگے، اویئرنیس ہونے لگی، تو میڈیا کو اپنا رول نظر آنے لگا، اور میڈیا ہی ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ جو ترقی پسند سوچ کے لوگ موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اور زیادہ سینسٹائز ہوں اور نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہ کرے، بلکہ عورتوں کے حوالے سے جو ان کا ریئل ایشو ہے میڈیا ان کو ضرور ہائی لائٹ کرے گا. اور آپ جیسے جو سمجھدار لوگ ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے جتنے بھی یہاں پہ پینلسٹ ہیں، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے عورت مارچ کو اس کی ایکچوئل سمت میں لانے کی بات کی ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ہماری جو آرگنائزنگ کمیٹی میں 70 سے زیادہ لوگ موجود ہیں، اور وہ ظاہر ہے اگر کوئی بیچ میں سازش کرنا چاہے تو وہ کر دے گا، لیکن ہماری طرف سے ساری چیزوں کو بہت کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا سلوگن نہیں آئے جس سے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ٹھیس پہنچے.
और मैं बस यही चाहूंगी कि आप लोग भी बस यही चीज़ें सोचें कि ये फोटोशॉप बहुत काम करता है। हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सारी चीज़ों को अखज़ करते हुए और उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि जो जो इतनी बड़ी मार्चेस होती हैं उसके पीछे उसके कुछ ना कुछ मकासद होते हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर लोग सब उनके साथ जुड़ते हैं। हजारों की तादाद में लोग जुड़े, वो अपना खाना खुद गर्म करने की बुनियाद के ऊपर नहीं जुड़े। सेंसिबल लोग हैं जो सदियों से, अनीस हारून साहिबा है, शीमा किरमानी है, लाहौर में हिना जिलानी है, बाकी हमारे सारे शहरों में औरत मार्च का हिस्सा है। तो इनकी जद्दोजहद किसी से छुपी हुई नहीं है और ये वो लोग हैं जो हम ये इंस्पिरेशन है हमारे जैसे लोगों के लिए ये इंस्पिरेशन है और इनको देख के हम आगे चलते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर तनकीद करने के बजाय इसकी मस्बत चीज़ों को थोड़ा सा आप देखें और तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत शुक्रिया सफीना जवेद साहबा। मैं हिना नवाज साहबा की तरफ बढ़ूंगा। हिना नवाज, जैसा आप जानती हैं कि पीदरसरी जो निज़ाम है जिसमें जैसे मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में ख़वातीन ने पाकिस्तान के वजूद से लेके ये 70 साल से ज़्यादा जो अभी हो गए हैं, तो अपने आप को हर तरह से मनवाया है, अपनी सलाहियतों को हर शोबे में मनवाया है। लेकिन इसके साथ हम देखते हैं कि मुआशरे में कुछ लोग हैं जो कि ख़वातीन की आज़ादी के वाकई खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि इन बंदिशों के बावजूद ख़वातीन कहाँ तक अपने आप को मनवाने में कामयाब हो सकी? देखें, अभी मुकद्दसा बानो साहिबा ने बात की थी एजुकेशन के हवाले से कि लैक ऑफ एजुकेशन है या लैक ऑफ नॉलेज कहा था शायद, आई गेस। तो दैट इज समथिंग राइट, लेकिन इफ यू गो टू द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो हमें पता चलता है कि पास्ट 10 इयर्स का अगर हम विमेन का लिटरेसी रेट निकालें पाकिस्तान में, तो उसमें प्राइमरी से लेकर प्राइमरी, मिडिल, हायर स्कूल, ठीक है, ये एजुकेशन हम देखें तो जो बॉयज़ हैं उनका रेशो मिलता है हमें 50% में, ठीक है, 58%, 59%, और जो गर्ल्स हैं उनका रेशो हमें मिलता है 40% में, 42, 46, 47%, ठीक। तो एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग दैट बैड इन एजुकेशन, ठीक। जो स्टेट है वो कोशिश कर रहा है कि लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम कर रहा है। डिग्री लेवल पे हम देखें अगर लड़कियों की एजुकेशन, so that is 62%, whereas boys have 38%, ठीक है। तो एक्चुअली में हम एजुकेशन में आगे निकल गए हैं, बट हम कहाँ लैक कर रहे हैं? हम नॉलेज में लैक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जब पाकिस्तान में जब जो राइट्स दिए गए हैं ना विमेन को, जो मतलब अप्रूव्ड राइट्स हैं, दे आर राइट्स टू बी फ्री ऑफ टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट, right to information and education, right to decide, right to liberty and security, right to benefits of scientific progress, right to life, जो जला दिया जाता है, तेजाब फेंक दिया जाता है, right of freedom of thought, right of equality and to be free from all forms of discrimination. ये पाकिस्तान में हमें राइट्स मतलब हमारे लिए अप्रूव्ड हैं। जो लैक ऑफ नॉलेज है, जो कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे राइट्स हैं। लैक ऑफ राइट टू पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड पार्टिसिपेशन, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू हेल्थ केयर एंड हेल्थ प्रोटेक्शन एंड राइट टू चूज, मींस राइट टू से यस और नो, राइट टू कंसेंट। ये हमें सारे राइट्स हमारे मुल्क ने दिए हुए हैं, बट वही बानो साहिबा वाली बात कि लैक ऑफ नॉलेज है। हमें ना ये राइट्स बताए जाते हैं, हमें पढ़ाने के लिहाज से उन्होंने हमें पढ़ा दिया, हमें हमारे राइट्स नहीं बताए हैं कि ये आपके राइट्स हैं, इन राइट्स पे आप बोल सकते हैं, इन राइट्स के लिए आप फाइट कर सकते हैं। we are not aware of them actually. Yeah, thank you very much. अभी मैं sorry to interrupt you. ज़ेबा गिल साहब, अभी मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। जैसा कि हम देखते हैं कि ये जो औरत मार्च है
इस इशू पर जो मुआशरा जो है, जो लोग हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ लिबरल्स हैं जो ख़वातीन भी हैं और मर्द हज़रात भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज़ को कि ख़वातीन जो हैं उनको आज़ादी है, वो आएँ अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि अगर वो खुद नहीं आएँगी तो शायद वो दूसरे लोग मर्द जो हैं उस तरह उनके हक़ के लिए आवाज़ बुलंद ना करें। तो ये हर शख्स को आज़ादी हासिल है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब ये वाक़या हुआ है और तो बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वही ख़वातीन के खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं। वो इस सारे वाक़यात को बहुत गलत तरह का रंग दे के वो इस कॉज़ को जो है रोकना चाहती हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या हम कहेंगे कोई खातून ही औरतों की दुश्मन है? कैन वी से लाइक दैट? आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग, बट कुड यू express yourself regarding this, please? Of course. Thank you very much once again. I don't think कि औरतों के खिलाफ हैं. अभी जैसे हिना जी ने कहा, आज अवेयरनेस है पाकिस्तान में एजुकेशन वाइज भी, लेकिन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत है. इन्होंने एक लिस्ट राइट्स की बता दी, तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ दोज राइट्स जिनकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही. तो मेरा ख्याल है हमारी बहनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए. कहीं मिसकम्युनिकेशन है जो कि बड़ी खूबसूरती से सफीना जी ने जिक्र कर दिया, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी और होना भी ये चाहिए कि इसको जो मार्च है इसको सक्सेसफुल बनाना चाहिए. और मेरा नहीं ख्याल कोई औरत के अगेंस्ट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सबकी बात है. इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स नॉट ओनली अबाउट ये 3-4 लोग जो आपके साथ आज इस प्रोग्राम में, इट्स ऑल अबाउट ऑल द वुमेन. और सबसे ज्यादा ये जो आपके सामने हम लोग बैठे, हम तो फिर भी बात कर सकते हैं, ये उस बेटी और उस बहन की बात है जिसको सड़कों पे रूंधा गया. ये उस बहन और बेटी की आवाज ने बनने की जरूरत है जिसके मुंह पे तेजाब फेंका गया. इस तरह के बहुत से वाकयात. ये उस बेटी की बात है जो 7 साल की थी और रोज चीख चिल्ला रही थी और माँ बेबस थी और बाप और भाइयों ने उसे 72 साल के मर्द के साथ जोड़ दिया. तो मेरा ख्याल है अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है तो उसे खत्म करके तो प्लीज यूनाइट टुगेदर एंड गो फॉर इट, क्योंकि कहीं आप अपनी नहीं बहुत से उन लोगों की मदद कर रही हैं जिनकी कोई आवाज ही नहीं है. और सबसे ज्यादा हमें अपने रवैये चेंज करने की जरूरत है. मेरा ख्याल है एजुकेशन, मेडिकल और बहुत से इश्यूज हैं, बल्कि इश्यूज ही इश्यूज हैं, सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है. तो जब सोल्यूशन ढूंढने के लिए ये खुद यूनाइटेड होंगी तो वो जो नॉट 50%, मैं तो सोचती हूँ 30 या 25% मर्द भी नहीं है वो जो इसके अगेंस्ट हैं, और आई डोंट नो क्यों वो इनसिक्योर हैं. जब ये यूनाइटेड होंगी तो वो सब भी इनके साथ ही कहीं खड़े हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि नो इट्स डिफरेंट. थैंक यू. थैंक यू सैमसन जवेद साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा. आपने सारी गुफ्तगू जो है उसको सुना है. तो आपने देखा कि एक तरफ ये औरत मार्च है. मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है. मैं तो इसके हक में हूँ कि ये इस तरह के मार्च होने चाहिए. इसमें आज़ादी होनी चाहिए इंसान को, और ख़ासतौर पर ख़वातीन को. वो भी मुआशरे का एक अहम हिस्सा है. उन्होंने हर तरह से अपने आप को मनवाया है. तो क्या आप समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं उनकी कोई पर्सनल मकासद हैं जो इसको रोकना चाहते हैं, इस कॉज को? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं. जो मैंने एक देखा, जो मैंने लिखा भी जब ये स्लोगन आए थे, मैं फिर पीछे जाने के इसलिए जाऊंगा कि क्योंकि ये जो इम्प्रेशन थे या एक देखने में जो आ गया, इसने बहुत सारे जो एक हमारी एक कह लें कि मजहबी नहीं कह सकते हम, ये कह सकते हैं जो मजहब ज्यादा, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा कि ये गलत किया, ये औरत की इज्जत को पामाल किया गया है. इस तरह के स्लोगन को अब हर फील कर रहा है, हर स्टैंड ले रहा है. आज हमारी मिसाल भी ले लो कि हमने ये चाहा कि खवातीन को सपोर्ट किया जाए सबसे ज्यादा. आज बिलावल भुट्टो भी खड़े हैं उनके साथ कि ये होना चाहिए. बिलावल भुट्टो के अलावा बड़े बड़े लीडर खवातीन के साथ खड़े हैं कि वो चाहते हैं कि खवातीन का जो इत्तेसाल हो रहा है, हर तरह से इत्तेसाल हो रहा है, उसका इत्तेसाल को रोका जाए. जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर पढ़ी लिखी माँ होती है तो पढ़ा लिखा माशरा होता है, पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, उनकी सोच में चेंज आती है. जब आप कह दो कि जी जब बेनजीर आई तो कहा, ये हमारे मजहबी लीडरान ने ये कहा कि बेनजीर जो है वो मजहबी तौर पर
वजीर आजम नहीं हो सकती। जब इस तरह की आप डिफाइन करोगे, आप इसके खवातीन के राइट्स को डाउन करोगे, उसको राइट्स नहीं दोगे, आप हमारी मिसाल आप बानो साहबा को भी पता होगा, आप भी जानते होंगे, अपना हमारे जुबैर साहब भी जानते हैं कि जब हमारी खवातीन काम करती हैं तो मर्द को उसका कितना हाथ बटाना पड़ता है। मैं थोड़ा सा नकम्मा हूँ इस हिसाब से, थोड़ा मेरी बेगम को गिला ही रहता है कि ये पानी भी नहीं भूखे रहते हैं। वो अक्सर शिकायतें करती रहती है कि जी अपनी नंद से कर रही थी बड़ी कल कि मैंने अभी तक पकाया नहीं कुछ, तो ये भूखे हैं दोनों ही, बाप बेटा भूखे हुए। तो ये वो मेरी अपनी एक वो है कमजोरी है, लेकिन सारे अपनी जो है वो हाथ बटा रहे हैं, फील करते हैं। ये फील करने की जरूरत है सब मर्दों को, वहां पे पाकिस्तान मर्दों को या दूसरों को फील करना चाहिए कि हमारी जो लेडीज हैं वो बाहर जाती हैं, काम भी करती हैं, कितनी बल्कि ज्यादा मेहनत मर्दों से ज्यादा सनफे नाजुक होने के बावजूद इतना कुछ करती हैं, तो हम उसको सपोर्ट करें। ये जो ज्यादती माशरे में ज्यादतियां हो रही हैं, अगर इनको मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी तालीमी पॉलिसी है उसको चाहे ज़ुबैदा को क्या कहेंगे यहाँ हजरत ये अपना मक्कद शाही बताएंगे या इस तरह साहबा बताएंगी, या हमारी जो बीबी फातिमा कह लें या मकसा मरियम, इनके अगर इनके करैक्टर को भी सिलेबस में प्रमोट करें, औरतों का क्या रहा है, क्या करैक्टर रहा है, जिस तरह दूसरे के हम लोग कहते हैं, तो इनको खवातीन को करैक्टर रजिया सुल्ताना है, बहुत सारी ऐसी है, इनको करैक्टर को प्रमोट किया जाएगा, बेनजीर को प्रमोट किया जाएगा, तो ये हम माशरा इस तंग नजरी से बाहर आएगा। आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं आपकी इजाजत के बगैर ही अकदस बानो मुकद्दस साहब बानो जो हैं, ये इसलिए भी कहूंगा कि ये कालम नगार भी हैं, इन्होंने पाकिस्तान में बड़ी सारी माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाई है, और यहाँ भी हमारे साथ मिलकर, यहाँ पे हमारी जो एक प्रेस क्लब है, वहाँ पे क्रिश्चियन मुस्लिम हम सब इकट्ठे काम करते हैं, बल्कि हम ज्यादा प्रमोट होते हैं। तो मैं इनको ही मकदस बानो, मैं अक्सर इनको बानो कहा करता था, अब नया नाम इनको मेरे मुश्किल है। तो बानो साहबा, जी जी बानो साहबा, आप थोड़ा सा आप इस पे बात करें, थोड़ी रोशनी डालें, फिर आगे हम चलेंगे। फादर जी माजरत के साथ, क्योंकि टाइम भी हमने सबको देना है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जो लॉज और जो राइट्स औरत को दिए गए हैं, मेरी ख्वाहिश तो यही होगी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है राइट नाउ वो डिफेंड भी करे, और जो राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने जो औरत को हकूक दिए हैं, उनको तो चाहिए था कि वो बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पर जाकर ऐसे बैनर्स बनाएं जिनसे हमारे शायद भाई, हमारे बच्चे, हमारे घर वाले जो घर के अफराद हैं, दीगर हमारे कजन, चचा, ताया, वो उनको भी आगाही मिले। सिर्फ डिग्री ले लेने से मैं समझती हूँ कि डिग्री इज जस्ट अ पेपर, ये हमारे पास एक सनद है कि हाँ हमने इतने साल एक इदारे में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने खाक पढ़ा है। जब हमने यहाँ से अपने आप को नहीं बदलना, हमने अपनी सोच को नहीं बदला पढ़ के, तो हमने क्या डिग्री ली है? हम डबल एमए कर लें, ट्रिपल एमए कर लें, बदलनी हमने सोच है, और जब सोच नहीं बदलेगी तो माशरा तो वहीं का वहीं रहेगा, उसी तरह हम कुएं के मंडप बने रहेंगे। हम पाकिस्तान से उठे, गांव से उठे, हम बरतानिया पहुंच के, हम कनाडा पहुंच के, हम कहा, लेकिन अभी आगे देखिए आप फेसबुक भरमार पड़ी होगी बरतानिया में बैठे उन अफराद की जो कि औरत मार्च के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि उनको बेस का पता ही नहीं है औरत मार्च का मकसद क्या है। खुदा के बंदो, अक्ल के अंधो, आप लोग कम से कम देखो तो सही कि पाकिस्तान में औरतें कहाँ पे पिस रही हैं, वो क्यों रो रही हैं, उनके साथ चलो। एक नारे को पकड़ के, हाँ वो गलत है नारा, लेकिन वो अगर उसकी बेस पे चला जाए तो डिफरेंट है, टोटली गलती हुई मानते हैं, लेकिन हम वो स्लोगन हमारा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि एडिटिंग की जाती है, ऐसे से बेहुदा एडिटिंग करके पोस्टर्स शेयर किए गए हैं खवातीन के हवाले से कि शर्म आती है उनको पढ़ते हुए, और जो हमारे भाई हैं जिनको पता भी है वो फेसबुक के हमारे फ्रेंड है, वो उनको शेयर करते हैं, उनको हया नहीं आती है। ये बात आ जाती है सोच की। डिग्रियां ले लेने से आप कोई
MPhil کر لیں, آپ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لیں, اس سے ان کی سوچ نہیں بدلے گی. ان کے جو مائنڈ سیٹ اپ ہیں وہ جنت میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہ وہیں طوطے کی طرح رٹا لگایا ہے, کیونکہ ان کی سوچ کو رٹا لگا دیا گیا ہے. انہوں نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا, ٹس سے مت نہیں ہوں گے. لیکن ہم نے اپنی ہمت کو یونائٹ کر کے یکجا ہو کر اپنے ان حقوق کے لیے لڑنا ہے, ان حقوق کی پاسداری کروانی ہے جو کہ ہمیں ہمارا معاشرہ, ہمارے شریعت, ہمارا قانون, ہمارے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے. ہم نے ان حقوق کی بات کرنی ہے, تو خدا را ان حقوق کے لیے اٹھیں. میرے ایسے بہت سے بھائی ہیں, میں ان کا نام لینا بھی چاہتی ہوں کہ کاش کہ میں نام لے سکوں, انہیں کہوں کہ آپ نے لاء کی ڈگری لی ہے تو آپ نے کیا خواتین کے حقوق نہیں پڑھے کہ خاتون کے حقوق کے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان کی دیہات کی جو مزدور عورت ہے جو پٹوں پہ پس رہی ہے, اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس نے اپنے بچے پالنے ہیں, 5 6 8 بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اپنے شوہر کا ساتھ دے دیا ہے, ساتھ میں دن کو نوکری کرتی ہے, جب مالک کی ضرورت پوری ہوتی ہے وہ اپنی جنتی حوث پورا کرنے کے لیے اس مزدور عورت کا استعمال کرتا ہے, گھر جاتی ہے تو شوہر استعمال کرتا ہے. کیوں اس عورت کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی؟ اس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے حقوق کے لیے بول سکے, سمجھ سکے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ان عورتوں کو کے ساتھ یونائٹ ہو کے مرد بھی چلے, عورتیں کیوں کے لیے ان کو ساتھ دیں. میں ان بھائیوں کو, ان بچوں کو, اپنی ماؤں کے ساتھ نکلیں, اپنی بہنوں کو, وہ بھائی جو سمجھتی ہیں ان کے اندر اویئرنیس ہے, جن کو نہیں ان کو اویئرنیس دیں. سلوگن ایشو بنے تاکہ ان کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے. یہ وہی بات ہے کہ ہم نے قرآن تو حفظ کر لیا, قرآن کی تفسیر کو نہیں سمجھا. بدنام کرنے والے تو مریم مقدسہ کو بھی نہیں بخشے, ان کے اوپر بھی تہمت لگا دی گئی. تو یہ معاشرہ بدل نہیں سکتا. جو مردوں کا مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے اس کو آپ مر جائیں گے نہیں بدلیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا قطرہ 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 پتھر کے اوپر بھی ڈال لیں, پتھر میں بھی دراڑ آ جاتی ہے. تو شاید ہمارا تھوڑا سا کہا, ہمارا تھوڑی سی کوشش جو ہے وہ ایک دن ہمارا حصول بن جائے. تھینک یو مقصر بانو. سیدہ شاہدہ صاحبہ, ہنا نواز, جب ان سے میں نے سوال کیا تو انہوں نے وہ بتایا کہ کیا کیا حقوق جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہیں اور آئین جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے اور ہمیں ان سے آگاہی ہونی چاہیے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آگاہی ہونی چاہیے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہ وہاں پہ لگتا ہے کہ جیسے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بل بھی پاس ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ بات بھی کی جاتی ہے, لیکن ہم جتنے واقعات دیکھتے ہیں تشدد کے ہمارے معاشرے میں اور جو خواتین کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جاتے ہیں اور دل خراش واقعات آتے ہیں, تو اس سے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ جو امپلیمنٹیشن ہے ان حقوق کی وہ کہیں پہ ناکام ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. امپلیمنٹس تبھی ہوں گے نا کہ اگر وہ کوئی کرے گا. تو حکومت تو کوشش کرتی ہے کہ امپلیمنٹس ہو, بٹ یہ ہر ایک کا, وہی میں پہلے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہر ایک کا اپنا کریکٹر بھی اس میں آتا ہے, ہر ایک کی اپنی سوچ بھی آتی ہے. تو اس میں خواتین, اس میں مل جل کے خواتین کوشش کر سکتی ہیں جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں. بہت ساری تنظیموں سے بھی میں وابستہ ہوں, بہت ساری مطلب NGO سے, اور ان سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان پلیٹ فارمز پہ خواتین کو اپنے رائٹس کے بارے میں بتائیں. لیکن مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ خواتین تو اپنے رائٹس کے بارے میں سمجھ جاتی ہیں اور گھر میں بیٹھا ہوا مرد ان کے رائٹس کو نہیں سمجھتا. جو یا تو جیسے بہت ساری ٹریننگ سیمینارز ہوتے ہیں, بہت ساری ٹریننگ میں خود بھی کرواتی ہوں, تو اس میں تو ہم لوگ وومن رائٹس بتاتے ہیں اور خواتین سمجھتی ہیں, بڑی ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں. لیکن جب میلز کے پاس, کیونکہ میلز کو بھی ایک تربیت, ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے, میرے خیال میں میلز کو بھی ضرورت ہے. یہ امپلیمنٹس تبھی ہوں گے جب میل بھی کچھ سمجھ پائیں گے. یہ آپ کی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. میں ابھی کل ایک پروگرام سن رہا تھا, اس میں ہم بتا رہے تھے کہ یہ جو نعرہ ہے کہ یہ موزے پکڑ لو, یہ میں نہیں پکڑ سکتے, یا مطلب کہ یہ کام تم کر لو, تو وہ اس میں بھی بحث ہو رہی تھی کہ یہ بہت ساری جو باتیں جو ہیں وہ خاندانی زندگی میں جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں,
تو ایک خاتون اگر کوئی گھر میں اس طرح کام کرتی ہے ہسبینڈ کے لیے تو وہ اس کی محبت میں ہے, مطلب کہ ایک خاندانی زندگی میں ہے. اور اسی طرح اگر ہسبینڈ جو ہے وہ کرتا ہے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے. لیکن یہ پتہ نہیں یہ جو نعرہ جو ہے یہ کیسے آیا, اور اس کی پھر آپ کو پتا غلط تشریح ہوتی ہے, اور اس طرح کہ یہ پھر بات جو ہے وہ جو اصل مقاصد ہوتے ہیں, جو موضوع ہوتا ہے, وہ اس سے ہم ہٹ جاتے ہیں. بے شک یہ وہی فیک بنائی ہوئی چیزیں, آئی تھنک ایسا ہی ہے کہ فیک چیزیں ہی آ رہی ہیں, کیونکہ یہ موضوع اور یہ واقعی یہ ایشو نہیں ہے, اور نہ ہی خواتین اتنی بیوقوف ہیں کہ ان ایشوز کو بنائیں. تو مے بھی ایسا ہی ہو کہ جیسے بہت ساری چیزیں فیک لگا دی جاتی ہیں, اور یا پھر ایسے ہی آئی تھنک یہ اسی قسم کا مسئلہ ہے. ویسے تو کوئی بھی خاتون جو ہے یہ جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خود اپنے جو ان کی بیگمات تھی, بیویاں تھیں, ان کا خود کام کرتے تھے. اور ہماری بی بی سیدہ پاک جو تھی بی بی فاطمہ علیہ السلام, تو وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے کام جو ہیں وہ خود کرتی تھی, اپنے گھر کے کام بھی خود کرتی تھی, ان کے بھی. تو یہ تو ہماری اسلامی تربیت ہے. تو اگر ہم اس کو بھی لے کے چلیں تو تھوڑا سا اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں تو بہت سارے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. جی 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 ہنا صاحب جی تھینک یو. ہنا نواز, ابھی میں آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا. ابھی تقریباً ہم وائنڈ اپ بھی کر رہے ہیں, اور ساری گفتگو کو جو ہم نے آج کی, جیسے آپ جانتی ہیں کہ یہ جو خواتین کا عالمی دن ہے یہ پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, اور اس کو منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ غور و خوض کیا جائے کہ جو خواتین ہیں ان کے جو حقوق ہیں خاص طور پہ وہ کہیں سلب تو نہیں ہو رہے, واقعات جو ہیں تشدد کے وہ کس طرح ہیں, کس طرح ان کو روکا جا سکتا ہے ان کی روک تھام کے لیے. تو ابھی جو اوور آل ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں, جیسے میں نے پہلے بھی کویشچن کیا تھا تو شاید مجھے ابھی اس طرح اس کا جواب صحیح طرح نہیں ملا, کہ جو وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں ان پہ جو واقعہ جو ہے تشدد کے اور ان کے حقوق کے حوالے سے, مطلب وہ آوازیں بلند نہیں ہو رہی, اور ان کے جو خلاف جو سازشیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور خاص طور پہ جو واقعہ جو ہے جو انکریز ہو رہے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان کی جو مین وجہ ہے نا, جس کا رائٹ ہوتا ہے اگر اسے ہی نہ پتا ہونا تو ایسے واقعات وجود میں آتے ہیں. ہم خواتین ہیں نا, ہمیں تو ہمارے یہی جو میں نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ ہمیں ہمارے رائٹس لکھ دیے گئے ہیں, لیکن ہمیں ہمارے رائٹس بتائے نہیں گئے کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں ہی جب ہمیں ہمارے رائٹس کا نہیں پتا تو ہم اپنے رائٹس کے لیے کیسے فائٹ کریں گے؟ جب اب جا کر ہمیں ہمارے رائٹس کا پتہ لگنے لگا ہے, خواتین باہر آنے لگی ہیں, تو یہ مسائل ان مسائل نے بھی جنم لینا شروع کیا, because the society has gone to a place where they are not accepting. Women are coming out and they are speaking for their rights. ٹھیک ہے, اب ان کو سمجھانا مشکل ہو گیا ہے کہ بھئی ہم بھی we are also human beings, we also have rights. ٹھیک ہے, اگر ایک خاتون جو ہے 5 بیٹیاں ہو گئی ہیں, 4 بیٹیاں ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, and forced child birth just to have a son. پہلے خواتین پہلے کیوں اتنے زیادہ بچے ہو جاتے تھے؟ کیونکہ عورتوں کو اپنے رائٹس ہی نہیں پتا ہوتے تھے, تو وہ اس طرح مطلب وہ بیٹے کی خواہش میں زیادہ بچے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب تک ہم ہمارے رائٹس کے لیے کلیئر نہیں ہوں گے تب تک ہمارے رائٹس دبتے رہیں گے, کیونکہ ہمیں ہی نہیں پتا کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں. اور دوسرا یہ کہ سوری تو یہ کلیئرٹی سوری ہنا, یہ کلیئرٹی کہاں سے آئے گی, کون لائے گا یہ کلیئرٹی؟ سوری ٹو انٹرپٹ یو, تو یہ ذرا آپ اس کو امپلائمنٹ ویمن امپلائمنٹ پلیسز پہ دیکھیں نا, ورک پلیسز پہ, تو وہاں پر آپ کو اینٹی ہراسمنٹ پالیسیز ملتی ہیں. ٹھیک ہے, the organization I'm working in, تو اس میں کیا ہوتا ہے, تقریباً ہر مہینے مرد اور خواتین حضرات کو دونوں کو بٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پوری پالیسیز دوبارہ سے ریپیٹ کی جاتی ہیں. مردوں کو بٹھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یو شوڈ نو کہ اگر تم ایسا کرو گے اس ورکنگ پلیس میں, living in this organization, so what consequences you're going to face. خواتین کو اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ you are safe,
اگر اس آرگنائزیشن میں آپ کے ساتھ ایسا ہوگا تو یہ آپ کے رائٹس ہیں, you can speak on them, you can bring up this problem and we are going to solve this solution. تو اس میں ہمارے میڈیا کو, یہ میرے اپنی ایک وہ ہے تھنکنگ ہے کہ ہماری میڈیا اس میں کافی رول پلے کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم چھوٹے چھوٹے ایڈز ہر چیز کے آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی بڑے اچھے اویئرنیس کے بھی ایڈز آتے ہیں, ان میں یہ چیزیں ایڈ کریں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ لائنز بنا دیں, ٹھیک ہے, کہ اگر آپ یہ چیز فیس کر رہے ہیں تو واٹ از دا پراپر چینل, آپ کہاں پر اس کو وہ کریں گے, رپورٹ کریں گے. پھر گورنمنٹ جو ہے نا, جہاں پر ایکچولی میں یہ ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں عموماً, کہ رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, اب تو پہلے تو رپورٹ بھی نہیں ہوتے تھے, اب تو رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ رپورٹ ہونے کے بعد دب جاتے ہیں. وہ رپورٹ ہونے کے بعد ان کا ہمیں کوئی وہ نہیں ملتا. اب جیسے ریپ کیسز ہوتے ہیں, بچوں کو ریپ کر کے ان کو کبھی ندی نالے میں پھینک دیا جاتا ہے, کبھی کہیں مطلب کہیں سے ان کی لاشیں مل رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان کے جو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا. کیسز ہمیں پتہ چل جاتے ہیں, زینب کا بھی پتہ چل جاتا ہے, ہمیں سارے کیسز پتہ چل جاتے ہیں, لیکن جنہوں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. So this is where we fail. تو یہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا وہ کرنے کی ضرورت ہے. اوکے جی تھینک یو اینا. سیمسن صاحب, میں ابھی زیبا گل کی طرف بڑھوں گا. زیبا گل صاحبہ, جیسے آپ جانتی ہیں کہ یہ جو مارچ ہے آپ نے اس کی حمایت بھی کی, آپ نے کہا کہ خواتین جو ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے, وہ آئی ہیں سامنے, ان کو اپنے حق میں بولنا چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت سارا ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ جو خواتین نے اپنی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں, یہ شاید کوئی آزادی چاہتی ہیں جیسے یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے, اس طرح کے حقوق ہے, ان کو پاکستانی معاشرہ سامنے رکھنا چاہیے, یہ ٹھیک نہیں کر رہی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ زیبا گل صاحب, آپ اپنا مائک کھولیں کائنڈلی. میں پوچھنا چاہ رہی ہوں اپنا سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ what do you mean by امریکہ اور یورپ میں جو وومنس کی رائٹ ہے, مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ, تھوڑا سا کلیئر کریے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا, کیونکہ میں نے وہ کچھ پروگرام بھی دیکھے ہیں اس حوالے سے اور کچھ تحریریں بھی پڑھی ہیں. اس میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے یورپ میں آزادی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے the way they want to live, جیسے ان کو زیادہ آزادی مطلب کہ حاصل ہے پاکستانی معاشرے کے حساب سے. تو یہ میں نہیں ججمنٹ پاس کر رہا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ what I have heard, تو صرف آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں, یہ میری رائے نہیں ہے, اس میں کوئی بھی شامل. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ابھی خواتین جو ہے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں, وہ آگے نکلی ہیں, بڑھنا چاہ رہی ہیں, تو وہ اس بات کو تھوڑا سا مذہبی رنگ دینا چاہتے ہیں. جو ایک طرف سے لبرلز ہیں, ویمن بھی ہیں, جو مرد بھی ہیں جیسے میں نے کہا, تو دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ خاص طور پہ پاکستان, اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے, وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب خواتین اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں تو ان میں بہت ساری یہ جو خواتین جو لیڈنگ رول آگے لے رہی ہیں, یہ وہ ہیں جو مغرب سے ان پہ حاوی ہے, یا یورپ حاوی ہے, یا امریکہ حاوی ہے, یا اس طرح. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان تمام ذہنوں کے ساتھ بالکل ایگری نہیں ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ مطلب اس طرح سوچے, جب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر بلیم گیم پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے یورپ سے لیا ہے یا ادھر سے. آنیسٹلی اسپیکنگ اس کے جو ہے لیڈیز وہ بیچاری اتنا تشدد اتنے سالوں سے برداشت کر کے نا تنگ آ گئی ہیں, اب وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں. اور اگر چند ایک بورڈ لیڈیز نے جنہیں خدا نے اتنی ہمت دی اور وہ ان کے لیے ایک طاقت بن کے سامنے آئی, تو سارے انہیں ان کی اس امریلا کے انڈر اپنے حق کے لیے لڑنا چاہتی ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. اور آپ کو پتہ ہے اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ خدا نے جہاں اسے اتنے سورسز دیے اور ہماری لیڈیز آج ایجوکیٹڈ ہیں, ویل اویئر ہیں, بہت سے ان کے رائٹس جیسے ہنا نے ذکر کیا, لیکن
وہ نہیں ہو پایا, امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو پایا؟ کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ لیڈیز کو ان کے حقوق دیے جائیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, ہنا جی کو سب پتہ ہے, بٹ ہاؤ مینی کسی کین اویئر. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو چند ہے, میں چند اس لیے کہوں گی کہ جو ریلی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو ان کے لیڈیز کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے بھی رہیں گے. جو چند ایک نہیں ہے, میں I don't want to bring it to any religion, وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون سے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اگنور کرتے ہوئے ان لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ وہ مائنڈ سیٹ ایسے ہی رہے گا. ابھی سب کو دوسری چیزوں کا سب کو خیال کرتے ہیں. ایک بھائی فون خریدتا ہے اور وہ چوری کا فون ہوتا ہے, بھائی کا اس میں کوئی قصور نہیں, اور اس کی 4 بہنوں کو ساری رات پولیس اسٹیشن میں, میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتی, ان کو وہاں رکھا جاتا ہے. اور کیا ان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تو کیا پولیس والوں کو پتا نہیں ہے کہ ان وومنس کے رائٹ ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ ان لیڈیز کے رائٹ ہیں. اگر لیڈیز کو نہیں پتا تھا, ان کو تو پتا تھا نا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے, کچھ نہیں ہوا. سو امپلیمنٹس نہیں ہے, جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ, ان لوگوں کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے جملوں پہ رکنے لگیں گے تو آپ کے جو بڑے بڑے گولز ہیں ان پہ فوکس نہیں ہوگا. تو فوکس گول پہ ہی رہنا چاہیے, and hopefully everything is going to be the best. Trust me, the things will change after 8th of March. جی 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 بہت شکریہ. اور ابھی سیمسن صاحب, کیونکہ ہم تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ تقریباً آن لائن رہے ہیں, میں یہ تو اس چاہ کو رہا ہم تھا وائنڈ اپ کریں. جی ایک مجھے دیجیے گا, میں صرف 1 منٹ دیجیے گا, ناٹ مور دین دیٹ. جو کمپیئر کر رہے ہیں کہ یہاں جی کو جو لیڈیز کو ویسٹ اور اس سے, ایسا کوئی نہیں ہے. یہاں بھی لیڈیز ریسپیکٹفل طریقے سے رہتی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ مارچ جو لوگ ارینج کر رہے ہیں ان کا کوئی پلان یہ ہے کہ دے شوڈ کم نیکڈ اور دے شوڈ ویئر شارٹ ڈریس اینڈ آل دس. دیر از نو پلان. وہ سچ مجھ اپنی رائٹس کے لیے آنا چاہتی ہے. اور ان ملکوں میں بھی کسی کو زبردستی نہیں کہا جاتا کہ آپ ویسٹرن ڈریس پہنو, آپ ویسٹرن اسٹائل اپناؤ. میں بہت سالوں سے ادھر ہوں, اور میں I have my own style, اور بہت سی ایسی لیڈیز ہیں ان کے اپنے اسٹائل ہیں. وہ کسینو نہیں جاتے, وہ ڈرنک نہیں کرتے. تو اس لیے یہاں صرف یہ ہے کہ آپ کو رائٹس ہے کہ you have been given your choice, تو چوائس کے مطابق آپ چلتے ہو. تو وہاں بھی وہ لیڈیز صرف اپنی رائٹس مانگ رہی ہیں, وہ کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتی جو یہ چند تنگ سوچ رہے ہیں. جی تھینک یو. سیمسن صاحب, جی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لاسٹ 1 منٹ میں سارے جو ہیں لاسٹ اس کو وائنڈ اپ ایک کمنٹس دیتے ہوئے ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی ابھی ہم اپنی ساری گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اب اس کے کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. تو میں سب سے مقصد بانو, آپ آج کی ساری گفتگو کو جو آپ نے سنی, کائنڈلی اپنا مائک کھولیں ذرا. جی, تو آپ نے جو آج کی ساری گفتگو سنی, جو ہم بحث کر رہے تھے, اور خاص طور پہ عورت مارچ کے حوالے سے, خواتین کی آزادی کے حوالے سے, پاکستان میں جو تشدد کے واقعات ہیں ان کی روک تھام کے لیے, اور خواتین کے مقام کے لیے جو مذہب دیتا ہے, جو کوئی مہذب معاشرہ انہیں دیتا ہے, اس کے حوالے سے. تو آخر میں ایز اے کنکلوڈنگ ورڈز کے طور پہ آپ خواتین کے اس عالمی دن پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میں پیغام سے پہلے چھوٹی سی ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گی کہ جس لفظ کو آپ استعمال کرنا چاہ رہے تھے اس کو استعمال کریں, ضرور کریں, کہ وہ جو لفظ خوف ڈر ہمارے اندر بیٹھا ہوا کہ ہم جنس پرستی شاید ہمارا معاشرہ مائل ہو رہا ہے, شاید یہ وومن مارچ جو ہے یہ ہم جنس پرستی کو ترغیب دے رہا ہے. تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے میں, کسی بھی مذہب میں یہ جائز نہیں ہے. یہ ہر کی اگر کوئی لا دین ہے وہ اس کی اپنی چوائس ہے, ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے, لیکن ہمارے معاشرے میں ہماری اس مارچ کو اس طرف ڈی ٹریک مت کریں. رہی بات مختصر سی ایک میسج ہے ان تمام بھائیوں کی طرف, بھائیوں کے لیے بھی اور ان تمام بیویوں کے لیے بھی جو کہ اس مارچ کے اگینسٹ ہیں, کہ خدا را اگر آپ ہمیں لا آف پاکستان کے تحت حقوق نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے, تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بیٹیوں, بہوؤں, ماؤں, بہنوں کے حقوق ہیں کم از کم وہ بھی ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی تھینک یو. سفینہ جوید صاحبہ,
concluding this whole conversation, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے؟ میں یہی چاہوں گی کہ ویمن مارچ کو اس کی اصل روح میں دیکھا جائے، کیونکہ جو یہ مارچ ہے، اس مارچ کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی سماجی تبدیلی کے لیے ہم سب متحد ہوئے، اور اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں شراکت، برابری، آزادی اور انسانی وقار کے اصولوں پہ مبنی ہو۔ اسی طرح کا معاشرہ ہم چاہ رہے ہیں، اور صرف اسی میسج کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو سازشیں ہو رہی ہیں اور جو اس طرح کے جاگیردارانہ اور وڈیرانہ سوچ رکھنے والے مالک ہیں، کیونکہ یہ ایک سوچ ہے جو ہماری یہاں پہ ہر شخص کے درمیان میں موجود ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں، وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو کہ ہمارے ایشوز، ہمارے جو مقصد ہیں اس کو ڈینائی کرتی ہیں، اس کو پروموٹ نہیں ہونے دیتی۔ تو میں اپنی جتنے بھی ترقی پسند سوچ کے جتنے بھی لوگ ان سب سے کہتی ہوں کہ مارچ کو اس کی اصل روح میں دیکھیں، کیونکہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم برابری چاہتے ہیں، اور ہم سماجی انصاف کے لیے یہ ساری جدوجہد کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک یہ ساری چیزیں ہمیں مل نہ جائیں۔ بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ سفینہ جاوید صاحبہ۔ سیدہ شاہدہ صاحبہ، آپ کی طرف بڑھوں گا، آپ نے بھی ساری گفتگو سنی، آپ اس میں شامل بھی ہوئیں، اس مارچ کے حوالے سے اور خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی آخر میں؟ جی، اس مارچ کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اگر اس کے مقاصد ٹھیک ہیں تو اس کے مقاصد ٹھیک ہیں، بظاہر وہی نظر آ رہا ہے، تو اس میں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ذرا الفاظ کا چناؤ اچھا ہوتا تو شاید زیادہ اچھے طریقے سے ہم سارے ان کے ساتھ ہوتے۔ اور باقی جو ہے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، اور جہاں 1043 ہیلپ لائن بھی بنی ہوئی ہے، اس پہ خواتین ڈائریکٹ کمپلین کر سکتی ہیں۔ انہیں بڑی ایکچولی وہی بات ہے کہ اویئرنیس ان کو ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس مل جائے، تو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس مل جائے تو یہ میرا خیال ہے بہت۔ جی جی ہنا نواز صاحبہ، آپ کی طرف بڑھوں گا۔ عورت مارچ جو ہے، جو ویمنس مارچ ہے، اس کے حوالے سے اور خواتین کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایکچولی دو باتیں کرنا چاہوں گی۔ ایک تو یہ کہ میں مردوں کی سپورٹ میں نہیں بات کر رہی، بٹ وی وانٹ مین ٹو اسٹینڈ ود اس ان دس کاز، ٹھیک ہے؟ ہم ایکچولی سارے مردوں کو اسٹیریو ٹائپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک ہے طبقہ بیچ میں جو ویمن رائٹس کے شاید فیور میں نہ ہو، بٹ دیر آر مین ہو آر ان فیور، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ہم سب خواتین یہاں بیٹھی ہیں۔ جیسے کامیاب خواتین کے پیچھے، کامیاب مردوں کے پیچھے بیویوں کا ہاتھ ہوتا ہے، ایسے کامیاب خواتین کے پیچھے بھی مردوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دیٹ از وائی وی آر اوور ہیئر۔ ہم انہی کی ظاہر ہے اجازت سے اور انہی کے کنسنٹ سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں ایک طبقہ ہے جو کہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ بٹ وی ہیو ٹو کنونس دیم ان اے ویری پازیٹیو وے، جیسے سیدہ شاہدہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم اچھے الفاظ کا چناؤ کریں گے۔ تو میں نے ایکچولی پریویس مارچ میں جو 19 میں ہوا تھا، there were men in that march, I saw them، ٹھیک ہے؟ اس میں تھے۔ تو we want کہ ان کی تعداد زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ جب ہم مطلب it's a good cause and we want them to stand with us، so اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مارچ میں پچھلے سے زیادہ تعداد میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ اٹ، اور یہ میسج خواتین کے لیے ہے کہ if we are united، ہم یونائٹیڈ ہیں تو we can stand for ourselves and we can achieve what we are، جس چیز کے لیے ہم نکلے ہیں we can achieve that۔ اپنے اپنے گھر سے نکلیں، مل کر یہ اقرار کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگ کا دریا پار کریں۔ بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ ہنا۔ زیبا گل صاحبہ، آپ نے بھی گفتگو ساری سنی شروع سے لے کے آخر تک، اور دوسرے شرکا جو ہیں ان کو آپ نے سنا، اور ہم نے ساری باتوں کو دیکھا۔ تو اس مارچ کے حوالے سے خصوصی طور پر اور جو خواتین کا عالمی دن ہے اس کے حوالے سے آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تمام لیڈیز کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں اس پروگرام میں آنے کے لیے بھی، اور جو آنے والا ان کے پروگرام ہے اس کے لیے بیسٹ آف لک کرنا چاہتی ہوں۔
اور اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں جو ساتھ ہیں ان کی بڑی مہربانی، اور جو کسی طرح سے چیزوں کو غلط سائڈ پہ لے کے جا رہی ہیں، پلیز ڈونٹ ٹیک ادر سائڈ، برائی کی طرف نہ لے کے جائیے. دس از مارچ آف دیئر بیسک رائٹس. آپ انہیں کچھ ایکسٹرا نہیں دے رہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے، تمام رشتوں سے بیان وہ ایک انسان ہے اور اس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے. اور بیسک رائٹس آر ناٹ یور اسپیشل رائٹ. آپ کچھ لوگ انہیں اسپیشل نہیں دے رہے، یہ ان کی رائٹ ہے. پلیز اسٹینڈ ود دیم، پروموٹ دیم، سپورٹ دیم. کیونکہ عورت کسی نہ کسی روپ میں ماں بھی ہے، بہن بھی، بیٹی بھی ہے. اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ دس فرام دیم. بیسٹ آف لک. جی تھینک یو زیبا گل صاحبہ. اور جوید بھٹی صاحب اپنا مائک ذرا کھولیں. جوید بھٹی جو ہے یہ بڑے صبر کے ساتھ ہمارے ساتھ پورے پروگرام میں شامل رہے ہیں. وہ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک کے بانی بھی ہیں اور بڑے بہت اچھے سپورٹر ہیں. جوید بھٹی آپ نے ساری گفتگو سنی اور آپ اس ساری گفتگو کو کنکلوژن کے طور پہ اور خاص طور پہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو سب سے پہلے اپنی تمام بہنوں کو یعنی کہ سلوٹ پیش کرتا ہوں جو آئیں اور انہیں سب یعنی کہ اس چیز کو نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں چیزوں پہ بحث کی ہے. اور ہم پچھلے ہفتے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اچھا معاشرے کے لیے مرد کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. مرد کو تربیت دیں تاکہ وہ عورت جو ہے وہ مرد کو فالو کرتی ہے تو وہ ہی سکھائے عورت کو کہ اس کے کیا حقوق ہیں. اور اس کے بعد وہ جب وہ بچے جو سیکھ کے آگے آئیں گے وہ ایک اچھا خاندان بنیں گے. اچھے خاندان کے بعد وہ معاشرے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. تھینک یو ویری مچ. سیمسن جوید صاحب آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ساری گفتگو کے؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ اگر کسی کے خلش رہ گئی ہے، خلش کسی کو رہ گئی ہے تو وہ ابھی بول سکتا ہے. ادروائز ہم اس کو جو ہے انہی اچھے الفاظ سے جو ہے وہ وائنڈ اپ کریں گے کہ بینگ مرد جو ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے گھر میں بھی عملی طور پر اس طرح کیا کہ ہماری بیٹیاں، بہو، ماں یا ان کو ایک شیلٹر اس طرح کا شیلٹر دیا کہ وہ اپنے جو ہے ایک معاشرے میں ایک آواز اٹھانے کے قابل ہوئی. تو ہم بینگ ایک سارے مردوں کو ہمیں اپنی جو ہے یہ بہن، بیٹی، بہو یا بیوی، ان کو جب آزادی دیں گے، آزادی کا جو ہے ایک بنیادی جو اس کے حقوق، آزادی سے مراد یہ نہیں کہ اس سے تجاوز کیا جائے، اس آزادی کو ایک غلط معنی لیے جائیں. آزادی کو آزادی ہی سمجھتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یا خداوند تعالیٰ نے عورت اور مرد کو اہم ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. جو مرد عورت کی ذمہ داری نہیں پوری کر سکتا اور عورت مرد کی جگہ نہیں لے سکتا. اپنی اپنی جگہ پہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوریاں اس کو کرنی چاہیے، اور کرتے ہوئے اس معاشرے کو جو ہے خوبصورت اور پیسفل بنائیں تاکہ ہماری بیٹیاں، بہو، بچیاں جو ہیں، بیویاں آزادی سے ایک بازار سے گزریں. تو بجائے وہ ان کو آنکھیں اٹھنے کے آنکھیں نیچے جائیں. پہلے بہت اچھا معاشرہ تھا. معاشرہ تو وہی ہے، لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ گاؤں میں سب کی بیٹیاں، بہو، بہنیں سارا ایک جیسے سمجھے جاتے ہیں. یہ میڈیا وقت کے ساتھ چینج آئی. ہم چاہتے ہیں کہ چینج ضرور آئے، لیکن ذہن اتنا خراب نہ ہو، اتنا ذہن نہ ہو کہ وہ قدریں جو ہماری مشرقی قدریں ہیں وہ مشرقی قدریں قائم رہنی چاہیے. اسی کے ساتھ میں ٹائم لینا چاہوں گی، اگر آپ مجھے اجازت دیں پلیز. اب ہم اجازت لے رہے ہیں. اب ہم اپنے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں. جی فادر. میں مقدسہ بانو کا اور سفینہ جوید صاحبہ کا
सईदा शहदा शाह साहिबा का, हिना नवाज का और ज़ेबा गिल का। मैं समझता हूँ कि ये हमारे रोशन चेहरे हैं, ठीक है, जो आज हमारे सामने हैं, हमारी बहनें हैं और बड़े वाज़े तौर पे आपने जो बातें की हैं, हम बड़े मोटिवेट हुए हैं हम भी उनको सुन के, और हम सपोर्ट करते हैं हर उस कॉज को। और मैं ये कहना चाहूँगा आखिर में आपको कि ये जो प्लेटफॉर्म है न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क, इस पे हम बहुत सारे पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उसके हवाले से मजहबी, समाजी, उन पे हम प्रोग्राम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे साथ शामिल होंगे जब हम आपको दावत देंगे और आप ऑनलाइन हमारे साथ आएंगे, ताकि हम जो पाकिस्तान में मसाइल हैं उन पे बातचीत कर सकें और इस्लाह के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो डाल सकें। तो सैमसन जवेद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और जवेद भट्टी साहब का, और तमाम पैनलिस्ट का जो आपने वक्त दिया, और नाजरीन जो हमें सोशल मीडिया पे बराह रास्त देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सारे प्रोग्राम को देखा। थैंक यू वेरी मच। जवेद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कि इसको हम जो है वो लास्ट करते हैं इसको? हम थैंक यू करना चाहते हैं जो फेसबुक पे हमारे साथ लोग यानी कि ज्वाइन किया हुआ है, जो डिस्कस है एजाज प्रेम साहब, मास्टर प्रेम साहब के बेटे हैं, उन्होंने लिखा है लेडीज whom have a freedom from their homes should set a good example for other ladies। और इसके अलावा जितने भी हमारे लोग फेसबुक पे हमें देख रहे थे, हम उन सब का मशकूर हैं कि वो मुसलसल हमारे साथ रहें और अपने कमेंट्स हमें करते रहे। तो खुदा हम सबको, आप सबको बरकत दे, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जब भी हम ऐसे किसी इशू पे बात करेंगे तो हम लोग फिर दोबारा इकट्ठे होंगे। जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान वालों का बहुत शुक्रिया है कि जो साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, लाइव खत्म कर अभी